Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. कहानी है ब्यूटी और बीस्ट की, जहां ब्यूटी जहरीली थी और बीस्ट उसका सबसे बड़ा शिकार। कहानी है ब्यूटी एंड बीस्ट की, जहां बीस्ट से सब डरते थे मगर ब्यूटी से डरना चाहिए था। कहानी है ब्यूटी एंड बीस्ट की, जहां बीस्ट का चेहरा डरावना नहीं था मगर उसका सच था। कहानी है ब्यूटी एंड बीस्ट की, जहां बीस्ट के पांव पर खून था और ब्यूटी के हाथों पर भी। कहानी है ब्यूटी एंड बीस्ट की, जहां बीस्ट मॉन्स्टर नहीं था जब तक ब्यूटी उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नया नॉवेल DNA, एपिसोड 1। इंतसाब। बाबा, आपके नाम। उन तमाम शिकवों के बावजूद जो मुझे आपसे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी पहचान की जड़ें आप ही से जुड़ी हैं। मैंने आपके साथ सबसे कम वक्त गुजारा है, लेकिन अगर मैं ज़हीन हूँ, अगर मैं तख्लीक़कार हूँ, अगर मैं ज़िद्दी हूँ, तो इसकी वजह आप हैं। कहा जाता है कि जड़ें कट भी जाएं तो शजर अपनी पहचान नहीं बदलते, और खून तो गिले शिकवों से ज़्यादा गहरा होता है। बाबा, मोहब्बत अपनी जगह है और हमेशा रहेगी। फ़कत आपकी बेटी। पेश लफ्ज़। मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम लिखारी, जिसका इल्म और तजुर्बा महदूद है, और आज मैं खुश हूँ कि आप लोगों के साथ एक नया सफ़र शुरू करने जा रही हूँ। DNA मेरा अब तक लिखा जाने वाला सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है। ये क्यों लिखा जा रहा है, इसका जवाब देना शायद मुमकिन नहीं, क्योंकि फ़िक्शन राइटर होने की हैसियत से मेरी पहली तरजीह तफरीह ही है। मगर इसके साथ बहुत से अहम मौज़ूआत हैं जिन्हें ज़ेरे बहस लाना चाहती हूँ। इसकी बैक स्टोरी नॉवेल रिवील करने पर ही बता दी गई है। मैं यहाँ मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगी, अलबत्ता ये कहूँगी कि कहानी मुकम्मल होने पर बहुत सी बातें डिस्कस होंगी। DNA मेरे मुश्किल तरीन दौर में लिखा जाने वाला नॉवेल है। एक लिखारी का अलमिया और उसकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि जब उसकी अपनी दुनिया बिखर रही होती है तो वो लफ्ज़ों की एक नई दुनिया तख्लीक करने बैठ जाता है। आज पहली किस्त आप पढ़ने जा रहे हैं और मैंने पहली किस्त 2 अक़सात के बराबर लिखी है, ताकि आप सब कहानी से जुड़ सकें। किरदार ज़्यादा हैं, इसीलिए पहली किस्त में सिर्फ किरदारों के तारुफ पर तवज्जो दी गई है, ताकि आपको किरदार समझ आ जाएं। अगर आप निहायत संजीदा किताबें पढ़ने वाले कारी हैं तो शायद ये आपको पसंद ना आए। अलबत्ता अगर आप पेचीदा किस्से कहानियां पसंद करते हैं तो यह आपके लिए है। शुरू करने से पहले समझ लें कि ये नॉवेल है। इसका सारा हिस्सा फिक्शन है, सिवाय 1-2 चीज़ों को छोड़कर, जो अभी स्पॉइलर की वजह से डिस्कस नहीं किया जा सकता। फिक्शन नॉवेल होने की हैसियत से आपको इस नॉवेल में कुछ चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी, जबकि बाकी हिस्सा बिल्कुल ही फिक्शन होगा। कुछ चीज़ें मुतनाज़ा हैं और मैंने सोच समझकर शामिल की हैं ताकि उन्हें ज़ेरे बहस लाया जा सके। ज़बान का ख़ास ख्याल रखा है ताकि हर तरह के कारी पढ़ सकें। अलबत्ता 1-2 जगह पर 1-2 अल्फाज मुतनाज़ा इस्तेमाल हुए हैं। मैंने उन्हें कई बार हटाकर देखा है, मगर उनके ख़त्म करने से जुमले का हुस्न नहीं बन रहा था, इसीलिए शामिल करना ज़रूरी है। कहानी कैसी है, ये आप पढ़कर ही जानेंगे। किसी को पसंद आती या नहीं आती, ये हर कारी की ज़ाती पसंद और नापसंद पर मुनहसिर है। तकरीबन 6 महीने की मेहनत के बाद मैं बस ये एक किस्त ही लिखवाई हूँ, और उम्मीद है आप पहली किस्त पढ़ने के बाद कहानी से जुड़ सकेंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अलबत्ता बहुत से डॉक्टरों से बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के बाद इन्हें कलमबंद किया गया है। यहाँ मेडिकल माफिया का राज दिखाया जाएगा, मगर हकीकत में किसी भी पेशे को बुरा दिखाना हरगिज मकसद नहीं है। जिन्हें तवील नॉवेल एक साथ पढ़ने से उलझन होती है, उनके लिए मशवरा है कि वो साथ साथ पढ़ें, क्योंकि इससे तवालत का एहसास नहीं होता और किस्तवार पढ़ने का अपना ही हुस्न होता है। मैं आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार करूंगी। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर इसे पढ़ें या सुनेंगे तो मुझे याद रखिएगा।
میں نیچے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ اور ای میل دے رہی ہوں جہاں آپ مجھے اپنے خیالات بھیجتے رہیے گا۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ میرے بھائی کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعا لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔ نور راجپوت۔ تعارف۔ ڈی این اے یہ صرف جسم کا کوڈ نہیں ہوتا، یہ وہ سچ ہے جو چھپایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہر جرم کا ایک ڈی این اے ہوتا ہے، کبھی کسی دوا کی شیشی میں، کبھی انجیکشن کی سوئی میں، کبھی کسی لیبارٹری کی خاموش میز پر، اور کبھی مسیحا کے روپ میں کھڑے انسان کے لہجے میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شفا دینے والے ہاتھ ہمیں زندگی دیتے ہیں، مگر اکثر یہی ہاتھ موت کے کوڈ بھی تحریر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ زہر جو جسم میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ پورے وجود کو بدل دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب طاقت اور دولت کا ڈی این اے بگڑ جائے تو ہسپتال عبادت گاہیں نہیں رہتے، لیبارٹریاں شفا نہیں بناتی، اور عدالتیں انصاف نہیں بانٹتی۔ وہ صرف ایک چیز پیدا کرتی ہیں: کنٹرول۔ ڈی این اے انہی بگڑے ہوئے کوڈز کی کہانی ہے، وہ کوڈ جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں، وہ زہر جو خون میں نہیں نظام میں شامل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی رگوں میں صرف خون نہیں رکھتے، وہ ایک سوچ، ایک فریب، ایک قاتل نظام کا ڈی این اے اٹھائے پھرتے ہیں۔ ان کے وعدے محفوظ لگتے ہیں، ان کے لہجے مسیحائی ہوتے ہیں، مگر ان کے فیصلے زندگی اور موت کے درمیان لکیر کھینچتے ہیں۔ یہ لوگ شطرنج کے مہروں کی طرح انسانوں کو حرکت دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، قاتل بھی، یہ دوست بھی ہوتے ہیں، غدار بھی، یہ نجات دہندہ بھی بنتے ہیں اور خاموش جلاد بھی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم محفوظ ہیں، ہماری دوائیں ہمیں بچا رہی ہیں، ہماری محبتیں ہمیں زندگی دے رہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے ہم اکثر مرنا تب شروع کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، کبھی کسی علاج کے نام پر، کبھی کسی رشتے کی آڑ میں، کبھی کسی خواب کی قیمت چکا کر، کبھی کوئی لمس ایک لمحے کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ساتھ کھول دیتا ہے، کبھی ایک بے جان چیز اپنے اندر چھپی ہوئی چیخوں کو سنانے لگتی ہے، اور کبھی ایک انسان صرف چھو کر بتا دیتا ہے کہ جرم کہاں نہیں ہوا بلکہ کیوں ہوا۔ مگر مسئلہ یہ ہے ایسے لوگ ثبوت نہیں ہوتے، ایسے سچ عدالت میں نہیں بولے جاتے، اور ایسے احساسات سائنس کی زبان میں جھوٹ کہلاتے ہیں۔ اسی لیے انہیں کہانیوں میں چھپا دیا جاتا ہے، خاموش رکھا جاتا ہے، یا پاگل قرار دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر جرم کا ایک نظر نہ آنے والا عکس بھی ہوتا ہے، تو پھر دنیا کے سب سے بڑے راز صرف ڈی این اے میں نہیں رہیں گے۔ یہ ایک ایسی دنیا کا در کھولتا ہے جہاں دوا اور زہر کا فرق مٹ جاتا ہے، ڈاکٹر اور قاتل کی سرحد دھندلا جاتی ہے، محبت اور نفرت ایک ہی چہرے پر اتر آتے ہیں، اور انسان اپنی مرضی سے نہیں مرتا بلکہ آہستہ آہستہ سم سے مسموم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس دور کا سچ ہے جہاں جرم کا چہرہ بدل چکا ہے، جہاں زہر وراثت بن جاتا ہے مگر اس کا کوڈ آج بھی وہی ہے: ڈی این اے۔ باب اول، سم یعنی زہر۔ میں سم ہوں، میں نظر نہیں آتا، مگر جب رگوں میں اتر جاؤں تو خون کا رنگ بدل دیتا ہوں۔ میں شور نہیں مچاتا، میں آہستہ آہستہ کام کرتا ہوں، میں چیختے چلاتے ہوئے نہیں آتا، میں مسکرا کر داخل ہوتا ہوں، کبھی دوستی کی صورت میں، کبھی محبت کے وعدے میں لپٹا ہوا، اور کبھی خلوص کے نام پر پیش کیا گیا ایک گھونٹ ہوتا ہوں۔ میں ایک دن میں نہیں بنتا، مجھے برسوں لگتے ہیں، برسوں کی خاموشی، دبے ہوئے شکوے، ادھوری باتیں اور وہ سوال جو کبھی پوچھے نہ گئے، یہ سب مل کر مجھے جنم دیتے ہیں۔ میں اکثر دوستی میں پلتا ہوں، وہ دوستی جو بہت قریبی ہو،
بہت گہری، جہاں فاصلے باقی نہ رہیں، کیونکہ جہاں فاصلے نہیں ہوتے وہیں توقعات جنم لیتی ہیں، اور جہاں توقعات ہوتی ہیں وہیں مایوسی میرا پہلا ہتھیار بنتی ہے۔ میں محبت میں بھی جنم لیتا ہوں، اس محبت میں جو بے لوث نہ رہے، جو مالک بننا چاہے، جو برابری قبول نہ کرے، وہ محبت جو وقت کے ساتھ نفرت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، وہی مجھے زندہ رکھتی ہے۔ میں صرف دشمن پیدا نہیں کرتا، میں دشمنی کو جنم دیتا ہوں۔ میں رشتوں کو نہیں توڑتا، میں انہیں اندر سے کھوکھلا کرتا ہوں۔ پہلے اعتبار مرتا ہے، پھر احترام، اور آخر میں یادیں بھی زہر آلود ہو جاتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دشمن باہر سے آتا ہے، مگر اصل دشمن وہ ہوتا ہے جو کبھی دوست تھا، جسے سب کچھ معلوم تھا، کمزوریاں بھی، خواب بھی، اور وہ مقام بھی جہاں وار کیا جا سکے۔ سم صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اس بدترین دشمنی کا عنوان ہے جو کسی گہرے دوست کے دل میں پلتی تھی، کیونکہ جب محبت راستہ بدلتی ہے تو وہ سیدھی نفرت کی کھائی میں جا گرتی ہے، اور وہاں سے لوٹنے والا ہر انسان ایک جیتا جاگتا درندہ بن جاتا ہے۔ بزدار میڈیکل کالج، BMC۔ باہر بادل زور و شور سے گرج رہے تھے، مگر کالج کے مرکزی آڈیٹوریم کے اندر کی فضا اس سے کہیں زیادہ سپاٹ اور تناؤ زدہ تھی۔ آڈیٹوریم طلباء سے بھرا ہوا تھا، مستقبل کے ڈاکٹرز جو سانس روکے اسٹیج پر موجود اس شخص کو سن رہے تھے جس کی آواز کی کاٹ اندر تک اترتی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے ایک دیو ہیکل گلاس وال تھی جس کے پار برستی بارش اور کالی رات کا محیط منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسٹیج پر کھڑا شخص جس کے سفید کوٹ پر اس کا نام جلی حروف میں لکھا تھا، مائک سنبھالے DNA کے پیچیدہ موضوع پر لیکچر دے رہا تھا۔ DNA صرف ایک کوڈ نہیں ہے، اس کی آواز ہال میں گونجی۔ یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو آپ کو آپ کے ماضی، آپ کے گناہوں اور آپ کی نسلوں کے ہر اس سچ سے جوڑتی ہے جسے آپ چھپانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا چہرہ بدل سکتے ہیں، اپنا نام بدل سکتے ہیں، مگر اپنی جبلت میں چھپا وہ حیوان نہیں بدل سکتے جو آپ کو وراثت میں ملا ہے۔ آڈیٹوریم کے آخری حصے تک اس کی آواز پہنچ رہی تھی۔ طلباء اونچائی کی جانب رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ باہر طوفانی بارش یوں ہی جاری تھی، اور کالج کی سب سے اونچی عمارت اکیڈمک ٹاور کی چھت پر ہوائیں تیز ترین تھیں۔ یہ ٹاور دراصل مرکزی آڈیٹوریم سے متصل تھا اور اونچائی میں اس سے کئی گنا بڑا تھا۔ اس ٹاور کی منڈیر پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سفید لباس بارش میں بری طرح بھیگ چکا تھا، اور ہوا کے تھپیڑوں سے اس کے کھلے بال چہرے پر تماچے مار کر اب گردن اور چہرے سے چپک چکے تھے۔ نیچے آڈیٹوریم کی چھت ایک وسیع شیشے کے گنبد کی طرح نظر آ رہی تھی، جو اندر جلتی روشنیوں کی وجہ سے تاریک رات میں ایک روشن جزیرے کی طرح دمک رہا تھا۔ چھت کا صرف وہ حصہ شیشے کا تھا جہاں اسٹیج تھا، اور اسٹیج پر کھڑا شخص اس لڑکی کو یہاں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں آوازوں کا ایک سیلاب تھا جو اسے جینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ تھک چکی تھی، اس دباؤ سے، اس سچ سے جو اس کے اندر زہر بن کر پھیل رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر کھڑے اس شخص کا سر دیکھ رہی تھی جو بڑے فخر سے خاندانی سچائیوں اور حیوانی جبلت پر تقریر کر رہا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ لڑکی کے نیلے پڑتے لبوں سے ایک سرگوشی نکلی۔ اس کا سر چکرا اٹھا، دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ اسے لگا جیسے دماغ ابھی پھٹ جائے گا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا پورا بوجھ آگے کی طرف منتقل کر دیا۔ آپ کا DNA ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ جلا نہیں سکتے، پروفیسر کی آواز گونجی۔ آپ کا خون وہ گواہی دے گا جو آپ کی زبان نہیں دے سکتی۔ انسان کے اندر کا جانور۔ ابھی جملہ ادھورا تھا کہ چھت کی جانب سے ایک خوفناک آواز آئی۔ اگلے ہی سیکنڈ ہال کے اندر موجود طلباء نے ایک ہولناک آواز سنی۔ یہ آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔
اچانک کچھ اسٹوڈنٹس کی نظریں اوپر اٹھیں اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں انہوں نے دیکھا کہ ٹاور سے چھلانگ لگانے والا وہ وجود کشش ثقل کی پوری رفتار کے ساتھ شیشے کے موٹے سلیب کو توڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آڈیٹوریم کی اونچی شیشے والی چھت جو اسٹیج کے عین اوپر تھی، ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ہزاروں لاکھوں کانچ کے ٹکڑے ہیروں کی بارش کی طرح نیچے گرے، اور ان کے ساتھ ہی وہ سفید لباس والی لڑکی سیدھی اسٹیج کے وسط میں پروفیسر کے سامنے آ گری۔ ایک لرزا دینے والی آواز کے ساتھ ہڈیاں ٹوٹنے کی صدا آئی، پورے ہال میں چیخیں گونج اٹھیں، افراتفری مچ گئی۔ وہ لڑکی اب خون کے تیزی سے پھیلتے ہوئے سرخ تالاب میں پڑی تھی۔ اس کا جسم عجیب زاویے پر مڑا ہوا تھا، کانچ کی کرچیاں اس کے وجود میں پیوست تھیں۔ چھت کے اس ٹوٹے ہوئے حصے سے بارش کا پانی اب اسٹیج پر گر کر اس کے خون کو مزید پھیلا رہا تھا۔ وہ بالکل اسی شخص کے قدموں میں گری تھی جو ڈی این اے کے اٹل سچ پر لیکچر دے رہا تھا۔ اس شخص کے بوٹوں پر لڑکی کے خون کی چھینٹیں پڑی تھیں۔ اس نے ساکت نظروں سے نیچے دیکھا۔ شیشے کے وہ ٹکڑے جو ہال کی لائٹس میں ہیروں کی طرح چمک رہے تھے، اب اس لڑکی کے جسم میں پیوست تھے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس چیختے چلاتے باہر کی جانب بھاگے تھے، لیکن اسٹیج پر کھڑے شخص کے آس پاس خاموشی ایسی تھی کہ بارش کی بوندوں کے گرنے کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ مستقبل کے ڈاکٹرز کا وہ ہال کچھ دیر بعد ایک کرائم سین میں بدل چکا تھا۔ وہ لڑکی مر چکی تھی، مگر اس کی کھلی ہوئی ساکت آنکھیں اب بھی اسٹیج پر موجود اس شخص سے ایسا سوال پوچھ رہی تھیں جس کا جواب کسی ڈی این اے رپورٹ میں موجود نہیں تھا۔ رات کی گہری سیاہی میں بھی بزدار اسپتال کی آسمانی عمارت کسی دیو قامت ستون کی طرح شہر کی فضا میں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ شیشے اور اسٹیل کی یہ جدید عمارت اپنی روشنیاں بکھیرتی ایک ایسا قلعہ لگ رہی تھی جہاں امید اور خوف دونوں کا بیک وقت بسیرا تھا۔ اسپتال کے وسیع گراؤنڈ میں ایمرجنسی وارڈ کے سامنے ایمبولینسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ ان کی سرخ اور نیلی روشنیاں رات کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ اندر گلیاروں اور راہداریوں میں سفید اور نیلے کوٹ پہنے ڈاکٹرز اور نرسیں فائلوں اور ادویات کی ٹرالیوں کے ساتھ سرگرداں تھے۔ ہر چہرے پر پیشہ ورانہ مصروفیت کے ساتھ ایک تھکن بھی عیاں تھی، مگر یہ سب کچھ اس عمارت کی سب سے اوپری منزل پر موجود ایک ایسے دفتر سے نظر نہیں آ سکتا تھا جو شہر کے تمام شور سے ماورا تھا۔ یہ بزدار اسپتال کی سب سے آخری اور اونچی منزل تھی جسے ایک خاص سیکیورٹی حصار میں رکھا گیا تھا۔ یہیں پر قریباً 80 سالہ امجد بزدار کا ذاتی دفتر تھا، طاقت، دولت اور اسرار کا گڑھ۔ دفتر کی بڑی گلاس ونڈو سے شہر بے اما کی جلتی روشنیاں کسی بکھرے ہوئے موتیوں کے ہار کی طرح چمک رہی تھیں۔ نیچے اس اسپتال کے میدان میں دوڑتی انسانی زندگی کی تگ و دو محض ایک مبہم عکس بن کر رہ جاتی تھی۔ کمرے میں مدھم زرد روشنی تھی اور مہنگے سگار کا دھواں فضا میں لہریں بنا رہا تھا۔ امجد بزدار اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھے باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ ان کی کمر میں ہلکا سا خم تو آ چکا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی ذہانت باقی تھی۔ ان کے پرانے اور قریبی دوست ظہور لغاری سامنے پڑے چمڑے کے صوفے پر بیٹھے سگار پھونک رہے تھے۔ ان کی طویل میڈیسن پر چلتی گفتگو کچھ لمحے پہلے ہی ختم ہوئی تھی، اور ظہور صاحب کی آنکھوں میں اب ایک تجسس اور بے چینی کی رمق سی ابھری۔ امجد صاحب، انہوں نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ کا کاروبار اب اس نہج پر ہے جہاں دشمنوں کی گنتی کرنا ناممکن ہے۔ حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے ہوں گے۔ صرف سیکیورٹی گارڈز کافی نہیں، کوئی ایسی ڈھال چاہیے جو لوہے کی ہو۔ کیا خیال ہے؟ حال ہی میں امجد بزدار صاحب کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی۔ ان پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، مگر وہ بچ گئے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ یہ سنتے امجد بزدار کے لبوں پر ایک مسکراہٹ رینگ گئی، یوں جیسے وہ محظوظ ہوئے ہوں، یوں جیسے انہیں اس بات کی توقع نہ ہو۔ حفاظتی اقدامات بزدل کرتے ہیں، شکاری تو صرف دہشت پالتے ہیں۔ وہ کرسی سے اٹھے، ان کی جسامت اور قد واضح ہوا۔ 80 کی عمر میں بھی وہ کافی چست اور صحت مند لگتے تھے۔ صاف رنگت، سرمئی بال اور ذہین آنکھیں
جو دور تک دیکھنے کی عادی تھیں۔ شہر کی روشنیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ ایک قصہ گو کے انداز میں بولے، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بزدار صاحب کے مقابلے میں دبلی پتلی جسامت والے ظہور لغاری کی نظریں ان کی پشت پر جمی تھیں۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چرواہا تھا جس کے پاس سینکڑوں مویشی تھے، گائے، بھینسیں، بھیڑیں۔ اس کا ریوڑ اتنا بڑا ہو گیا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ جنگلی جانوروں کے ڈر سے اس نے بڑے بڑے شکاری کتے پالے، اونچی دیواریں بنائیں، پہرے دار بٹھائے، مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی کوئی درندہ ریوڑ سے ایک آدھ جانور اٹھا لے جاتا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے باہر رینگتی ٹریفک کو دیکھ رہے تھے۔ آخر کار اس چرواہے نے ایک عجیب کام کیا۔ اس نے کتوں کی جگہ ایک بھیڑیا پالا، ایک ایسا زخمی بھیڑیا جس کی ول ٹوٹ چکی تھی، جسے اپنوں نے رد کر دیا تھا اور جس کے اندر صرف بھوک اور انتقام باقی تھا۔ چرواہے نے اسے گوشت نہیں دیا بلکہ اسے دشمنوں کا لہو چکھنا سکھا دیا۔ بھیڑیا؟ وہ تو خود ریوڑ کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ ظہور صاحب نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسا قصہ تھا؟ یہی تو راز ہے، بھیڑیا کبھی ریوڑ کو نہیں کھاتا اگر اسے یہ یقین دلا دیا جائے کہ ریوڑ اس کی اپنی جاگیر ہے۔ وہ کتا نہیں تھا کہ دم ہلاتا، وہ ایک خاموش موت تھی جو ریوڑ کے گرد پہرا دیتی تھی۔ جس دن جنگل کے دوسرے درندوں کو پتا چلا کہ اس ریوڑ کی حفاظت ایک بھیڑیا یعنی بیسٹ کر رہا ہے، اس دن کے بعد جنگل کے شیروں نے بھی راستہ بدل لیا۔ ان کی آخری بات پر ظہور صاحب کو اپنے اندر سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنا سگار ایشٹرے میں رکھ دیا اور بے چینی سے انہیں دیکھا۔ امجد بزدار اپنی میز کی جانب واپس پلٹے اور میز پر ایک جانب رکھا فوٹو فریم اٹھایا جس میں ایک خوش شکل نوجوان نظر آ رہا تھا جس کی آنکھیں بھیڑیے جیسی نیلی تھیں، روشن اور سرد۔ اور میرے پاس وہ بھیڑیا موجود ہے ظہور صاحب۔ ان کا لہجہ فخر سے لبریز تھا۔ میرا کاروبار کتنا ہی پھیل جائے، میری سلطنت پر کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کی سرحدوں پر حق بزدار کھڑا ہے۔ یقیناً فوٹو فریم میں نظر آتا وہ لڑکا حق تھا، یہ اس کے لڑکپن کی تصویر تھی۔ وہ شکل و صورت میں امجد بزدار جیسا تھا، اپنے دادا جیسا، لیکن اس کی آنکھیں مختلف تھیں۔ مگر پھر بھی ظہور صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ جب تک حق زندہ ہے بزدار خاندان کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ انہوں نے گہری سانس لیتے فریم واپس رکھ دیا جبکہ ظہور صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے صرف سر ہلایا۔ امجد بزدار صاحب نے گفتگو کا رخ ایک بار پھر میڈیسن کی طرف موڑ دیا۔ دوسری جانب اسی شہر کے ایک پرسکون کونے میں واقع عرب ٹاؤن اپنی خاموش اور کشادہ سڑکوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ اسی ٹاؤن کی گلی نمبر 7 کے موڑ پر شبگیر ہاؤس ایستادہ تھا، 12 مرلے کا ایک 2 منزلہ مکان جس کی دیواروں پر اترا ہوا روغن نہ زیادہ نیا تھا اور نہ بہت پرانا۔ یہ گھر اپر مڈل کلاس کے طبقے کی اس رکھ رکھاؤ والی زندگی کا آئینہ دار تھا جہاں ساری آسائشیں تو نہ تھیں مگر جڑیں اب بھی پرانی روایات میں پیوست تھیں۔ گہرے بھورے رنگ کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک درمیانہ گیراج تھا اور پھر اس کے ساتھ بڑا سا باغیچہ تھا جہاں پودوں کے ساتھ ساتھ دھنیا، پودینہ اور ٹماٹر اگائے جاتے تھے، جبکہ بائیں جانب کھلا صحن تھا جس میں ایک جانب لوہے کی 4 کرسیاں اور میز رکھی تھیں جن کا سفید روغن بارش میں بھیگ کر کچھ حد تک اتر چکا تھا، اور لوہے کا ہی جھولا رکھا تھا جس کی حالت بھی ویسی ہی تھی۔ وزنی ہونے کے باوجود انہیں سالوں پہلے جہاں لا کر رکھا گیا تھا آج تک وہیں پڑے تھے، ٹوٹے پھوٹے نہیں تھے، بس روغن اتر گیا تھا۔ صحن ختم ہوتے ہی بائیں جانب پتلی راہداری گھر کے پچھلے حصے میں جا رہی تھی جہاں لانڈری ایریا تھا اور دائیں جانب داخلی دروازہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی دائیں جانب سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا رہی تھیں اور بائیں جانب کچن تھا جہاں اس وقت زہرا بیگم روٹیاں بنا رہی تھیں۔ سیڑھیوں سے آگے ڈرائنگ روم تھا جو مہمانوں کے آنے پر ہی کھلتا تھا،
مگر اس کے ساتھ ہی ڈائننگ ایریا تھا جو کچن اور لاؤنج کے درمیان ایک پل کا کام کرتا تھا۔ گھر کا اصل دل اس کا گول لاؤنج تھا۔ یہ ایک وسیع دائرہ نما ہال تھا جس کے گرد 4 کمرے کسی تسبیح کے دانوں کی طرح جڑے ہوئے تھے۔ اس لاؤنج کے عین مرکز میں رکھی پرانی وضع کی صوفہ نشینی پر دادی کا مستقل قبضہ رہتا تھا، جہاں سے وہ پورے گھر کی نقل و حرکت پر نظر رکھتی تھیں۔ اوپر کی منزل بھی بالکل اسی نقشے کی نقل تھی، 4 کمرے اور ایک ہال، مگر اس وقت زندگی کی ساری گہما گہمی نچلے پورشن میں سمٹی ہوئی تھی۔ یہ گھر اپنی ساخت میں جتنا سادہ تھا، اپنی روایت میں اتنا ہی وزنی بھی تھا۔ مغرب کا وقت کب کا ڈھل چکا تھا اور آسمان پر گہری سیاہی چھا رہی تھی۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی بے چینی کا راج تھا۔ کچن سے آنے والی تپش اور روٹیاں پکنے کی آواز کے ساتھ ساتھ زہرا بیگم کے بڑبڑانے کی آوازیں گھر کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ آگ لگے اس اجلاس کو، ہر روز کا یہی تماشا ہے۔ ادھر توا چولہے پر دھرا نہیں اور ادھر ان کے عالمی مسائل شروع ہو گئے۔ باہر ڈائننگ ہال میں بھاری میز کے سرے پر کمالہ بیگم یعنی دادی بیٹھی تھیں۔ وہ اپنی مخصوص ململ کی چادر اوڑھے ہاتھ میں عتیق کی تسبیح گھما رہی تھیں، مگر ان کی توجہ ذکر پر کم اور اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں اور کچن کے دروازے پر زیادہ تھی۔ ان کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی گہرے حساب کتاب میں مصروف ہوں۔ گھر میں سامان پرانا تھا مگر سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ زہرا بیگم چہرہ پوچھتی کچن سے باہر نکلی، ہاتھوں میں گرم روٹیوں کا ہاٹ پاٹ تھامے اسے میز پر دھر دیا، پھر تیکھی نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور چند قدم چل کر پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہی ریلنگ پر ہاتھ جمایا اور آواز لگائی۔ ان کا چہرہ چولہے کے تپش اور غصے سے تپ رہا تھا۔ نیمل، سلال، نامرا، تارا، نوفا، ان کے پکارنے کی ترتیب کبھی نہیں بدلتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے 5 بچوں کے نام ترتیب سے پکارتی تھیں۔ تم سب نیچے آ رہے ہو یا میں اوپر آؤں؟ ان کی آواز میں وہ گرج تھی جو ماں کی آخری وارننگ میں ہوتی ہے، یعنی اب کے آواز نہیں، چپل آئے گی۔ دادی نے تسبیح کے دانوں کی رفتار تھوڑی دھیمی کی اور اینک کے اوپر سے بہو کو دیکھا۔ کیوں اپنا لہو جلاتی ہو زہرا؟ تم جانتی ہو یہ ان کے روز کا کام ہے۔ زہرا بیگم نے مڑ کر ساس کو دیکھا۔ ہاں، میرا خون جلانا ان کا روز کا کام ہے، مجال ہے جو پہلی پکار پر اتر آئیں۔ دادی کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے تسبیح کی ڈوری کو انگلی پر لپیٹا اور آرام سے بولی، ارے بھائی، جوان خون ہے، اوپر والے کمرے میں شاید دنیا فتح کرنے کے نقشے بنا رہے ہوں گے، کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا؟ دادی نے بچوں کی طرفداری کی۔ آپ آج کل کے بچوں کو اچھے سے جانتی ہیں، انہیں دنیا فتح کرنے میں نہیں، تباہ کرنے میں زیادہ دلچسپی ہے۔ وہ آخری نظر سیڑھیوں پر ڈالتے ہوئے واپس پلٹیں۔ ان کی بات پر دادی کی بھویں ہلکی سی سکڑیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے پہلے کے بچے شریف تھے؟ ارے تمہارے یہ 5 بچے اگر لڑیں گے تو ایک دوسرے کا ہی سر پھاڑیں گے۔ میں نے ان کے باپ اور چچا کو اکیلے جھیلا ہے۔ سقراط تو باہر والوں کا پھاڑ کر آتا تھا۔ شکر کرو یہ بچے شریف ہیں۔ آج کل کے بچوں کو پالنا آسان ہے، بس پیدا ہوتے ہی اسکرین ہاتھ میں پکڑا دو۔ ان بچوں کا کھانا پینا اور آکسیجن سب کچھ وہی اسکرین بن جاتی ہے۔ دادی نے برا سا منہ بناتے ہوئے فوراً اپنا درد کہہ ڈالا۔ سقراط کے مزاج سے تو زہرا بیگم بھی اچھے سے واقف تھیں۔ سر پھاڑیں یا دنیا فتح کریں، مجھے مطلب ہے تو بس اس گرم روٹی سے جو اب ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ زہرا بیگم نے تلملا کر کہا اور دوبارہ اوپر کی سمت منہ کر کے پکارا، آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر 5 منٹ میں نیچے نہ آئے تو کچن کو تالا لگ جائے گا۔ اور اب وہ واپس آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھیں۔ دادی نے تعصب سے گہری سانس لی۔ بہو، تمہیں مسئلہ روٹیوں سے نہیں، اس خاموشی سے ہے جو اس وقت گھر پر چھائی ہے۔ دادی اپنی بہو کو اچھے سے جانتی تھیں۔ زہرا بیگم کو روز کی اس خاموشی سے کوفت ہوتی تھی جو 15-20 منٹ کے لیے پورے گھر پر چھا جاتی تھی جب بچے اوپر جاتے تھے۔ ان کی بات پر زہرا بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں زہرا، میرے سامنے بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بچے ابھی نیچے اتر آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی طوفان آ جائے گا اور تم پھر انہیں ڈانٹو گی۔ زہرا بیگم نے خفگی سے اپنی ساس کو دیکھا۔
وہ واقعی انہیں اچھے سے جانتی تھیں۔ ماں کو عادت ہوتی ہے، مجھے بھی تھی اور اب بھی ہے، لو دیکھو ذرا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تسبیح میز پر دھری اور ساتھ ہی ان کی آواز ابھری، سرمد، ارے او سرمد، ماں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس؟ 40 منٹ ہو گئے فیکٹری سے آئے ہوئے، مجال ہے جو۔ دادی کا چہرہ مصنوعی غصے سے سرخ ہوتے دیکھ کر زہرا بیگم کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ دوپٹہ منہ پر رکھتے ہوئے انہوں نے مسکراہٹ ضبط کی۔ ہاں، شاید یہ ہر ماں کی عادت ہوتی ہے، ان کے خفگی بھرے بول گھر میں جان ڈال دیتے ہیں۔ ڈائننگ اور لاؤنج میں ان کی آوازیں گونج رہی تھی، جبکہ ان کے پیچھے سیڑھیوں کے اختتام پر دائیں جانب والا وہ کمرہ جسے گھر والے تو محض لائبریری کہتے تھے، مگر ان 5 بچوں کے لیے وہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس کمرے کی مرکزی لائٹ بند تھی، لیکن چھت کے عین بیچوں بیچ لٹکا ہوا ایک تیز پیلا بلب اس گول میز پر اپنی پوری روشنی انڈیل رہا تھا، جس کے گرد 5 کرسیاں جمی تھیں۔ منظر ایسا تھا جیسے کسی زیر زمین تنظیم کا خفیہ اجلاس ہو رہا ہو۔ پیچھے کی دیوار پر کتابوں کے شیلف تھے، جن میں قانون اور میڈیکل کے علاوہ ڈھیروں فکشن اور نان فکشن کتابیں تھیں، اور سامنے والی دیوار پر لگے میڈلز اور سرٹیفکیٹس اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ 5 بچے محض عام بچے نہیں ہیں، بلکہ محنتی اور میدان مارنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، امی کا پارا ہائی ہو چکا ہے، سلال کی بھاری آواز سنائی دی۔ وہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر تھا اور میز پر اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں جانب نیمل بیٹھی تھی، سب سے بڑی بہن، پرسکون مگر کنٹرولڈ۔ اس کی موجودگی ہی اس کمرے کے نظم و ضبط کو قائم رکھتی تھی۔ میز کے گرد ترتیب کچھ یوں تھی کہ سلال کے بائیں جانب نیمل، دائیں نامرا اور پھر جڑواں تارا اور نوفا تھیں۔ نیمل کے ساتھ نوفا اور نامرا کے ساتھ تارا۔ وہ گول میز کے گرد دائرے میں ہی بیٹھے تھے۔ نامرا کا حال سب سے الگ تھا۔ وہ کرسی پر ایسے ڈھیلی ڈھالی بیٹھی تھی جیسے اس کی روح نیند کے کسی گہرے سمندر میں غوطے کھا رہی ہو۔ وہ زیادہ تر نیند میں رہتی تھی، خاص کر اس وقت۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ سردیوں کی شدت کم پڑ چکی تھی، مگر وہ سلال کی ہڈی پہنے ہوئے تھی۔ چلو نوفا سے شروع کرتے ہیں، جلدی بتاؤ نوفا، آج کا کیا ڈن ہے؟ سلال نے قلم انگلیوں میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ اس کی گہری اور سمجھدار آنکھیں نوفا پر جمی تھیں۔ نوفا اور تارا دونوں جڑواں تھیں۔ شکلیں کس قدر ایک جیسی ہونے کے باوجود دونوں میں پہچان کرنا بہت آسان تھا۔ نوفا تھوڑی گول مٹول تھی، جبکہ تارا دبلی پتلی۔ نیمل نے ایک بڑی اور بھاری ڈائری نما نوٹ بک نوفا کی طرف سرکا دی۔ نوفا سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ تصوراتی تھی۔ اس نے ڈائری اپنی جانب کرتے ہوئے پھرتی سے ایک سفید صفحہ نکالا اور قلم سے موٹے حروف میں لکھنا شروع کیا۔ آج میں نے شطرنج کی ایک نئی اوپننگ سیکھی۔ اس نے فخر سے سب کو دیکھا، مگر پھر فوراً سر جھکا کر دوسرا پوائنٹ لکھا، جو اصل میں اس کی آج کی الجھن تھی۔ کیا روحی اگلی ملکہ ہوگی؟ کیا وہ اچھی ملکہ بنے گی یا پھر… ایک منٹ، یہ روحی کون ہے؟ نامرا کے سوا جو ابھی تک اونگ رہی تھی، باقی تینوں یعنی نیمل، سلال اور تارا نے ایک ساتھ ایک ہی لے میں پوچھا، جبکہ نوفا نے حیرت سے سر اٹھایا جیسے اسے یقین نہ ہو کہ اس کے بہن بھائی اتنے لاپتہ ہو سکتے ہیں۔ آپ سب روحی کو نہیں جانتے؟ عنکبوت کی روحی! میں اس سے بے حد متاثر ہوں، پر تھوڑی متجسس بھی ہوں کہ وہ کون سا راستہ چنے گی، حق کا یا… ایک اور کتاب، ایک اور ناول! سلال نے اپنا ماتھا پیٹا۔ نوفا، تم کب ان قصوں کہانیوں سے باہر بھی نکلو گی؟ یہ ہمارا ڈیلی لاگ ہے، کوئی بک ریویو نہیں۔ قصے ہی تو زندگی بناتے ہیں سلال بھائی، نوفا نے معصومیت مگر پر اعتمادی سے جواب دیا۔ اور روحی کا کردار عام نہیں ہے، وہ ایک گتھی ہے جسے میں سلجھانا چاہتی ہوں۔ اس کا گول مٹول سا چہرہ یہ بتاتے ہوئے سرخ پڑا، جبکہ نیمل اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرائی۔ نوفا اس گھر کا سب سے فرما بردار اور کام کرنے والا بچہ تھی۔ ٹھیک ہے نوفا، تمہاری الجھن نوٹ کر لی گئی ہے، اب تارا کی باری۔ نیمل کے کہنے پر نوفا نے سرخ چہرے کے ساتھ سر ہلاتے ڈائری تارا کی جانب کھسکا دی۔ نیچے سے زہرا بیگم کی ایک اور وارننگ کی گونج آئی تو سب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہوا، مگر پھر وہ دوبارہ اپنی اس چھوٹی سی کائنات میں مگن ہو گئے۔
یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ دن بھر کی تھکن، الجھنیں اور کامیابیاں اس گول میز کے سپرد کر کے وہ ہلکے پھلکے ہو کر نیچے اترتے تھے۔ روزانہ کی ایک نئی الجھن اور روزانہ کی ایک نئی سیکھ۔ اس ڈیلی لاگ نے ان کی زندگی کو ایک نئی سمت دے دی تھی۔ نین تارا کی باری آئی تو اس نے اپنی کرسی میز کے قریب کی اور جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل ہینڈ کیمرہ نکال کر میز پر ایسے رکھا جیسے کوئی بہت بڑی ٹرافی ہو۔ وہ شکل و صورت میں نوفا جیسی ہی تھی، مگر مزاج میں اس کے برعکس۔ جہاں نوفا لفظوں کی قید میں رہتی، تارا ثبوتوں اور مشاہدوں کی طالب تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت کمرے کے کونوں خدروں کا جائزہ لیتی تھی جیسے کہیں کوئی سوراخ چھپا ہو۔ میرا ڈن تو بہت ہی کلاسک ہے۔ اس نے شرارتی نظروں سے سب کو دیکھا اور کیمرے کی اسکرین ان کی طرف موڑی۔ اس کا انداز پر اعتماد تھا۔ آج میں نے ریکارڈنگ کے دوران باڈی لینگویج ریڈنگ کی ایک نئی ٹیکنیک آزمائی ہے۔ مطلب؟ سلال نے دلچسپی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آج جب پاپا فیکٹری سے آئے اور امی نے ان سے آپی یعنی نیمل کے جہیز کے کچھ سامان کا پوچھا جس کی لسٹ میں نے انہیں واٹس ایپ کی تھی، تو انہوں نے اپنی بائیں آنکھ جھپکائی اور ناک کو چھوتے ہوئے کہا کہ وہ سامان فیکٹری میں بھول آئے ہیں، کل لے آئیں گے۔ ڈیٹیکٹو سائنس کے مطابق یہ چھپانے کی علامت ہے۔ میں نے اس 15 سیکنڈ کے کلپ کو فائل نمبر 402 میں سیو کیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، پاپا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھول گئے ہیں۔ ابھی میں نیچے جا کر یہ ویڈیو انہیں دکھاؤں گی۔ اور سلال اور نیمل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بے اختیار ہنس دیے۔ تارا اگلی شرلاک ہومز بننے کے چکر میں گھر والوں کو ہی مجرم بنا دے گی، سلال نے کسی قدر ڈرامائی انداز میں کہا، جبکہ تارا اپنا ڈن لکھ چکی تھی۔ اچھا اب اپنی الجھن بتاؤ، وقت ختم ہو رہا ہے۔ نیمل نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا جس کی ٹک ٹک اب تیز محسوس ہو رہی تھی۔ تارا کا چہرہ اچانک تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کیمرے کو بند کیا اور اپنی نوٹ بک پر دوسرا پوائنٹ لکھا۔ میری الجھن یہ ہے، کیا نظر آنے والا سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ نیمل، سلال اور نوفا نے غور سے اسے دیکھا۔ میری الجھن میری کلاس فیلو جویریا کے بارے میں ہے۔ وہی جو ہمیشہ فرسٹ آتی ہے؟ نیمل نے پوچھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے کلاس فیلوز کا ڈیٹا رکھتی تھی۔ ہاں وہی۔ تارا نے کیمرے کی اسکرین پر ایک تصویر کھولی۔ وہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ ہنستی ہے، سب سے زیادہ باتیں کرتی ہے، مگر آج جب میں نے لنچ بریک میں دور سے اسے ریکارڈ کیا تو وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی، صرف خالی آنکھوں سے دیوار کو گھور رہی تھی اور مسلسل اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ میری الجھن یہ ہے کہ کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلاس میں قدم رکھتے ہی اس کے چہرے کی اداسی کا نام و نشان مٹ جائے۔ وہ کون سا سوئچ دباتی ہے جو اسے ایک دم سے ہنسنا مسکراتا بنا دیتا ہے؟ کمرے میں موجود چاروں ذہن نامرا کے علاوہ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے لگے۔ تارا کی جاسوسی نظر نے ایک ایسی درار ڈھونڈ لی تھی جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتی تھی۔ اور پھر سلال کی آواز سنائی دی۔ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے بچے اسی طرح پرفیکٹ ہونے کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تاکہ گھر والوں کو پریشان نہ کریں۔ ابھی اس فلسفیانہ نقطے پر بات آگے بڑھتی کے نیچے سے زہرا بیگم کی آواز کسی توپ کے گولے کی طرح اوپر آئی۔ اب اگر تم لوگ نیچے نہ آئے تو یہ دونوں ڈائریاں کل صحن میں جلی ہوئی ملیں گی۔ اوہ ہو، امی تو بلیک میلنگ پر اتر آئی ہیں۔ سلال نے ہڑبڑا کر اپنی نوٹ بک بند کی۔ تارا نے جلدی سے وہ ڈائری نامرا کی طرف سرکائی جو اس وقت دنیا و مافیہا سے بے خبر نیند اور بیداری کی ایک ایسی دھندلی سرحد پر تھی جہاں سے واپسی اسے محال لگ رہی تھی۔ 22 سالہ نامرا جو تیسرے نمبر پر تھی، یعنی درمیانی اولاد۔ وہ شبگیر خاندان کی سست ترین روح مانی جاتی تھی۔ گریجویشن کے آخری سال کے بوجھ کو اپنی پلکوں پر لادے بس سونا چاہتی تھی۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھی جو آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ سلال نے ہاتھ بڑھا کر اپنی درمیانی انگلی کو انگوٹھے کے شکنجے سے آزاد کیا اور ایک بھرپور ٹک کی آواز کے ساتھ نامرا کے ماتھے پر ضرب لگائی۔ نامرا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سیاہ مگر خوبصورت آنکھیں نیم واہ ہوئیں۔ اس نے خفگی سے سلال کو دیکھا جس نے سکون سے ڈائری کی جانب اشارہ کیا۔ سلال کے سوا ان چاروں بہنوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں۔ ان کی آنکھیں درمیانے سائز کی اور ہلکی سی لمبوتری تھیں۔ اوپری پلک پر کریز بہت ہلکی تھی، اسی لیے آنکھیں عام طور پر بادام کی شکل کی نظر آتی تھیں۔
پوتلیاں گہری سیاہ اور آنکھوں کی سفیدی زیادہ نمایاں نہیں ہوتی تھی۔ آنکھوں کے بیرونی کنارے ہلکے سے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے، جس سے چہرے پر نرم مگر مختلف تاثر آتا ہے۔ یہ آنکھیں انہیں اپنی دادی کمالیہ بیگم سے ملی تھیں، جن کا تعلق نیپال سے تھا۔ عرب ٹاؤن کے علاوہ بھی لوگ پہلی نظر میں انہیں اکثر چائنی سمجھ لیتے تھے، حالانکہ ان کے چہرے کے باقی خد و خال مقامی تھے، سوائے نامرا کے، جو دادی سے زیادہ ملتی تھی۔ کمالہ بیگم کی جینیاتی وراثت ان چاروں بہنوں کی آنکھوں میں آج بھی زندہ تھی۔ نامرا کے بال کندھوں تک لیئرز میں کٹے ہوئے تھے، مگر ماتھے پر آتے ہوئے بینگز ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سلال کے اٹھانے پر نامرا نے ایک لمبی جمائی لی، ہوڈی کی لمبی آستینوں سے اپنے ہاتھ باہر نکالے، آنکھیں ہتھیلیوں سے مسلی اور بھاری دل کے ساتھ پین اٹھایا۔ آج کا ڈن، اس نے نوٹ بک پر لکھنا شروع کیا۔ آج پھر میری کالج میں ثالث سے بحث ہوئی اور میں نے اسے اچھی خاصی سنا دی۔ ثالث بزدار؟ باقی چاروں نے ایک ساتھ حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نام کا وزن کمرے میں موجود پیلی روشنی کو بھی بھاری کر گیا۔ ہاں، وہی منحوس، اس نے ایک اور جمائی روکتے ہوئے کہا۔ پوری کلاس میں ایک وہی ہے جو مجھے زہر لگتا ہے، اسے خاموش کروا کر اب میں سکون میں ہوں۔ اس نے اپنا ڈن مکمل کیا، مگر جب الجھن یعنی کانفلکٹ والے کالم پر پہنچی تو اس کا پین رک گیا، اس کی بھویں سکڑ گئیں اور صاف چہرے پر ایک واضح پریشانی ابھر آئی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر لکھا۔ الجھن یہ ہے کہ آج اس نے مجھے پلٹ کر کچھ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ لکھنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر سلال کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس خاموشی کا ترجمہ ڈھونڈ رہی ہو۔ بلب کی زرد روشنی میں سلال کے خد و خال بالکل واضح ہوئے۔ وہ اپنی چاروں بہنوں سے بالکل مختلف تھا۔ جہاں بہنیں اپنی نیپالی آنکھوں اور مقامی رنگت کی وجہ سے پہچانی جاتی تھیں، وہاں سلال کی رنگت گلابی مائل سفید تھی اور اس کی آنکھیں بھوری تھیں۔ اس کی گھنی پلکیں اور نقش و نگار اسے کسی مشرق وسطی کے باشندے جیسا روپ دیتے تھے۔ یہ شبگیر خاندان کا وہ پوشیدہ باپ تھا جو برسوں پہلے فلسطین سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے ان کے آباء و اجداد کی یاد دلاتا تھا۔ سلال کے چہرے پر وہی فلسطینی وقار اور نرمی جھلکتی تھی جو اس خاندان کی اصل شناخت تھی۔ نامرا نے اپنی الجھن بتائی اور دوبارہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ثالث بزدار کی خاموشی، نیمل نے دھیگر سے دہرایا۔ عجیب ہے، سلال نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بزدار خاندان کے لوگ خاموشی سے دستبردار ہونے کے عادی تو نہیں ہیں۔ اس کے ذہن میں عالیہ بزدار کا چہرہ گھوما، جسے اس نے سر جھٹک کر ذہن سے نکال دیا۔ بزدار خاندان فی الوقت اتنا اہم نہیں تھا، ان کے مسائل زیادہ بڑے تھے۔ سلال شبگیر کے لیے یہ صرف ایک ڈیلی لاگ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم مقصد تھا۔ وہ اس گول میں اس کا وہ حصہ تھا جس پر پورے گھر کا بوجھ ٹکا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بھوری آنکھوں سے باری باری اپنی چاروں بہنوں کو دیکھا، ان کی معصومیت، ان کی الجھنیں اور ان کے خواب۔ سلال کے لیے یہ سب کسی مقدس امانت سے کم نہیں تھے۔ اب اس کی باری تھی۔ اس نے اپنی نوٹ بک کھولی اور نہایت نفاست سے لکھنا شروع کیا۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے کچھ متوازن ہو گیا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح دھیما مگر پر اعتمادی سے بھرپور تھا۔ میرا ڈن سادہ ہے۔ اس نے نیمل کی طرف دیکھ کر ایک مختصر مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ میڈیکل کا آخری سال شروع ہونے والا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے ہی آخری سال کا آغاز ہوگا میں اپنی پارٹ ٹائم جاب چھوڑ دوں گا اور بابا کے ساتھ فیکٹری جایا کروں گا۔ ان کا کام بڑھ گیا ہے، انہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ نامرا نے نیموا آنکھوں سے اسے دیکھا، جبکہ تارا نے فوراً پوچھا، مطلب اب آپ ہمارے لیے ایکسٹرا ٹائم نہیں نکال پائیں گے؟ سلال نے قلم کی نوک اپنی ڈائری پر ٹکائی اور الجھن والے کالم کی طرف بڑھا۔ اس نے الجھن کو کاٹ کر وہاں ڈن لکھا۔ آج اسے کوئی الجھن نہیں تھی، بلکہ دونوں ڈن تھے۔ اسے ایک اہم سوال کا جواب ملا تھا۔ نہیں تارا، میرا وقت ہمیشہ تم لوگوں کے لیے ہی رہے گا۔ اصل بات وقت کی نہیں بلکہ مقام کی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ڈائری پر وہ بات لکھی جو کچھ وقت سے اس کے دل میں ایک گرہ کی طرح بندھی تھی۔ وہی مقام جو آپ کا ہے ہمارے لیے، فلسطینی شہزادے کا۔
نوفا کے سوال پر وہ دھیما سا مسکرایا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں بادشاہ یا شہزادہ نہیں ہوں نوفا، اور نہ ہی کبھی بننا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال بھی نوفا نے سلال کے میڈیکل کے تیسرے سال میں ٹاپ کرنے پر جوش میں آ کر کہا تھا، سلال بھائی آپ تو ہمارے گھر کے اکیلے وارث اور ہمارے لیے کنگ ہیں۔ تب سلال الجھ گیا تھا اور اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا، مگر آج اس کی خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ آج میری الجھن دور ہو گئی ہے، اس نے اپنی بہنوں کے چہروں پر بکھری پیلی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سب کو لگتا ہے کہ میں تم لوگوں کا لیڈر یا کنگ ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میرا راستہ مختلف ہے۔ اس نے اپنی ڈائری پر بڑے حروف میں لکھا، ملکائیں بنانے والا، کوئنز میکر۔ میں وہ زمین بنوں گا جس پر کھڑے ہو کر تم چاروں اپنی سلطنتیں بناؤ گی۔ تم سب کو عروج تک پہنچانا ہی میرا اصل منصب ہے۔ ایک کوئنز میکر کبھی خود تخت پر نہیں بیٹھتا، وہ تخت سجاتا ہے، اور تم سب کے لیے تخت میں سجاؤں گا۔ سلال کے ان الفاظ نے کمرے میں موجود چاروں لڑکیوں کو ایک عجیب سے فخر اور تحفظ کے احساس سے بھر دیا۔ اس کی فلسطینی رنگت پر زرد روشنی ایک عجیب سا جلال پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے صرف ایک بھائی نہیں تھا، وہ ان کا محافظ، ان کا استاد، اور ان کا وہ مضبوط حصار تھا جسے توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے ایموشنل ہونا نہیں پسند، تارا نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا۔ کمرے کی جذباتی خاموشی عجیب سی لگنے لگی۔ ہمیں تم پر فخر ہے۔ نیمل نے گہری سانس لیتے سلال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس سے 3.5 سال چھوٹا تھا مگر کبھی چھوٹا نہیں لگا۔ قد میں وہ تو لمبا تھا ہی، مگر اس کا ظرف، اس کا حوصلہ اور اس کی سمجھ بوجھ اسے بڑا بناتی تھی۔ سب کے بول چکنے کے بعد اب باری نیمل کی تھی، وہ جو اس 5 رکنی گروہ کی ڈھال تھی، ایک مضبوط اور ٹھوس گفتگو کرنے والی وکیل۔ نامرا نے ڈائری نیمل کی جانب کھسکائی۔ نیمل نے ایک گہری سانس لی اور اپنی مخصوص قلمی روانی کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ آج مجھے اپنے پہلے ہائی پروفائل کیس میں وہ مسنگ لنک مل گیا ہے جس کی تلاش مہینوں سے تھی۔ یہ ایک اہم لیڈ ہے۔ اس کے لہجے میں فتح کی چمک تھی، مگر جب وہ دوسرے کالم کی طرف بڑھی تو اس کے ہاتھ کی گرفت قلم پر سخت ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی الجھن لکھی۔ شادی میں صرف 15 دن باقی ہیں اور میں ابھی تک یہ قبول نہیں کر پا رہی۔ کمرے میں موجود سارے ذہن جیسے ساکت ہو گئے۔ نیمل کا رشتہ اس کے والد سرمد شبگیر کے ایک دیرینہ دوست کے بیٹے سے طے پایا تھا، مگر اس وقت اس کے لیے اپنا کیریئر، اپنا خاندان اہم تھا۔ ابھی اس نے اپنے کیریئر کا باقاعدہ آغاز کیا تھا اور فوراً ہی شادی جیسا اہم موڑ اس کی زندگی میں آ گیا۔ یہ 26.5 سالہ نیمل کے لیے مشکل ترین وقت تھا۔ سلال نے اس کی الجھن سمجھتے ہوئے اس بار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو کوئی زبردستی آپ کو رخصت نہیں کر سکتا۔ اگر دل نہیں مانتا تو انکار کر دیں، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ نامرا کی نیند بھی اب اڑ چکی تھی، جبکہ تارا اور نوفا اداس ہو چکی تھیں۔ یوں تو وہ خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، مگر نیمل کو اداس دیکھ کر فی الوقت ان کی خوشی دور جا سوئی تھی۔ وہ یہ سوچنا نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی بہن رخصت ہو کر کسی دوسرے گھر چلی جائے گی۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ نوفا اور تارا نے باری باری اپنا ہاتھ سلال کے ہاتھ پر رکھا۔ معاملہ بگاڑنا ہے تو مجھے بتائیں، کچھ جگاڑ کر لوں گی۔ آخر میں نامرا نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے انداز پر سلال نے بس بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ نامرا سے بعید نہ تھا، وہ بنا کچھ سوچے سمجھے قدم اٹھاتی تھی۔ کتابوں کی ہیروئن کبھی بھی اپنی مرضی کے خلاف نہیں جھکتی، اور آپ تو ہماری اصل زندگی کی ہیروئن ہیں۔ نوفا نے جھجکتے ہوئے ایک بڑی بات کہنے کی کوشش کی۔ نیمل نے ہاتھ بڑھا کر اسے ساتھ لگایا۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی بہنوں کو دیکھا۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ اس کے کوئنز میکر بھائی اور بہنوں نے اس کے گرد کتنا مضبوط حصار بنا رکھا تھا۔ جب وہ مسکرائی تو باقی سب کے چہروں پر بھی اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ نیمل، سلال! امی کے غصے بھری آواز پر وہ پانچوں بدک کر اٹھے۔ جلدی بھاگو! سلال نے فوراً اپنی ڈائری بند کی۔ نیلے رنگ کی ڈائری جس کی اسپائن پر چاندی کے رنگ میں ایک بڑا سا ڈی کندہ تھا۔
डी फॉर डॉक्टर। उसने वो डायरी पीछे शेल्फ के मखसूस कोने में रखी। फिर नेमल ने अपनी वो बड़ी सुर्ख रंग की मोटी डायरी उठाई जिसकी स्पाइन पर सुनहरी हरूफ में N4 लिखा था। चारों बहनों की एक ही डायरी थी और चारों का नाम का पहला हर्फ N था। नेमल ने वो सुर्ख डायरी बिल्कुल सलाल की नीली डायरी के साथ जोड़ कर रख दी। अब शेल्फ में वो दोनों तरतीब से रखी थीं, DN4, एक के बाद एक। वो पांचों बहन भाई कमरे से बाहर निकल गए। नेमल ने आखिरी बार मुड़कर देखा और लाइब्रेरी का स्विच ऑफ कर दिया। दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। अंधेरे कमरे में खिड़की से आने वाली गली की मध्यम रोशनी शेल्फ पर पड़ी तो वो दोनों डायरियां एक अजीब से सहर के साथ चमकी। नीले और सुर्ख रंग के मिलाप और उन पर लिखे हरूफ मुस्तकबिल का एक नया कोड बनाने वाले थे। लोग कहते हैं जादू दो तरह का होता है, अच्छा या बुरा, मगर सच तो ये है कि जादू की कोई रंगत नहीं होती। उसका रंग वो इरादा तय करता है जो उसे इस्तेमाल करता है। अरब टाउन के उस पुरसुकून घर में रहने वाले ये पांचों बहन भाई अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। उनके कहकहे, उनकी लड़ाई और उनका एक साथ बैठकर ख्वाब देखना ही वो असल ताकत थी जो उन्हें आम लोगों से जुदा करती थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि बाहर की दुनिया में एक बुरे जादू की बदसूरती नाच रही थी जिसका मुकाबला करने के लिए किसी आम हथियार की नहीं बल्कि एक ताकतवर स्पेल की जरूरत थी। और अभी ये स्पेल अधूरा था। DN4 महज एक नाम नहीं था, ये उस जादू का आगाज था जिसे अभी मुकम्मल होना था। जब तक ये पांचों एक थे उनका जादू अच्छा था, मगर उनका ये इत्तेहाद जिस दिन टूटा वो बुरा तिलस्म इस घर के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। सीढ़ियों से उनके कदमों की धमक जैसे जैसे मध्यम हुई, शेल्फ पर मौजूद हुरूफ की चमक और गहरी हो गई। वो पांचों नीचे अपनी दादी और माँ बाप की आगोश में महफूज होने जा रहे थे, इस हकीकत से बेखबर कि उनका ये खुफिया जादू बहुत जल्द एक ऐसी जंग का ईंधन बनने वाला था जहां जीत सिर्फ उसकी होगी जिसका DNA सबसे ज्यादा मजबूत होगा। वजदार अस्पताल की ऊंची खिड़कियों से रात राहदारियों में उतर आई थी जहां फिनाइल की मखसूस बू रची बसी थी। मगर सर्जिकल यूनिट के नर्सिंग स्टेशन पर आज की हवा कुछ ज्यादा ही बोझल थी। 3 हाउस जॉब डॉक्टर्स और 2 सीनियर नर्सें एक फाइल के पीछे सर जोड़े खड़ी थीं, मगर उनकी नजरें लिफ्ट के दरवाजे पर जमी थीं। तुमने देखा आज डॉक्टर हक गहरे नीले सूट में आए हैं। सना जो अभी नई नई हाउस जॉब पर आई थी कॉफी का सिप लेते हुए ख्वाबनाक लहजे में कहा, क्या कमाल शख्सियत है उनकी। वो जब राहदारी से गुजरते हैं तो लगता है हवा का रुख बदल गया है। क्रश अपनी जगह सना, मगर वो आदमी खतरनाक है। एक दूसरी डॉक्टर ने उसे टोका। खतरनाक कैसे? सना उलझी। मेरा मतलब है वो गुस्सा नहीं करते, चीखते नहीं हैं, वो सिर्फ एक बार देखते हैं और इंसान को अपनी औकात याद आ जाती है। आज उनकी कोई सर्जरी है? एक सीनियर नर्स की आवाज सुनाई दी। एक ऐसी सर्जरी जिसमें मरीज की जिंदगी सिर्फ चंद मिलीमीटर के फासले पर होती है। पूरे मुल्क में कोई दूसरा सर्जन इस केस को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, मगर उन्होंने सिर्फ फाइल देखी और यस कह दिया। डॉक्टर सना को गालिबन सारी मालूमात थी, इसीलिए जूनियर्स इन्हें डॉक्टर बीस्ट कहते हैं। उन्हें लीड करना आता है, लेकिन वो वैसे बीस्ट नहीं है जैसा तुम सब उन्हें समझती हो। डॉक्टर सना ने गहरी सांस ली। मतलब? सबने तजस्सुस से पूछा। तुम लोगों ने वो कहानी तो सुनी होगी, ब्यूटी एंड दी बीस्ट, वो शहजादा जिस पर किसी ने जादू कर दिया था और वो एक बेरहम सर्द मोहर दरिंदा बन गया था। डॉक्टर हक भी बिल्कुल वैसे ही हैं। खैर वो बेरहम तो नहीं है, वो बस बात कम करते हैं। उनकी जिंदगी में कोई ऐसा जादू या कोई ऐसा सदमा होगा जिसने उनके जज्बात पर बर्फ जमा दी है। तो क्या उनकी जिंदगी में कोई ब्यूटी नहीं है जो इस जादू को तोड़ सके? एक दूसरी डॉक्टर ने बरजस्ता पूछा, और इस सवाल पर डॉक्टर सना का दिल खराब हुआ। उनकी ब्यूटी उनके पास है,
ڈاکٹر حق شادی شدہ ہیں. ان کی زندگی کا وہ حصہ جس نے انہیں جکڑ رکھا ہے وہ ان کا 3 سالہ بیٹا ہے. ڈاکٹر حق کے لیے ان کا خاندان، ان کا بیٹا اور ان کا کام ہی سب کچھ ہے. باقی کسی کی جگہ نہیں بچتی. ڈاکٹر صوفیہ کے جواب پر باقی سب نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا. البتہ ڈاکٹر ثنا کو ان کا شادی شدہ ہونا خاص پسند نہیں تھا. ابھی ان کی سرگوشیاں عروج پر تھیں کہ اچانک لفٹ کے اوپر لگی لائٹ سرخ سے سبز ہوئی اور ایک مخصوص ٹنگ کی آواز آئی. پوری راہداری میں جیسے وقت تھم گیا. نرسنگ اسٹیشن پر موجود لڑکیاں چوکنا ہو گئیں. لفٹ کے دروازے کھلے. سب سے پہلے 2 سینئر اسسٹنٹس باہر نکلے اور ان کے پیچھے وہ نمودار ہوا، ڈاکٹر حق بزدار. گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے اور ہاتھ میں ایک فائل تھامے وہ تیزی سے چل رہا تھا. اس کی چال میں ایک ٹھہراؤ اور وقار تھا. اس کے پیچھے 4-5 ڈاکٹرز کی پوری ایک ٹیم تھی جو اس کی رفتار کے ساتھ قدم ملانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. حق نے چلتے ہوئے ایک بار بھی گردن موڑ کر دائیں بائیں نہیں دیکھا. جیسے ہی وہ نرسنگ اسٹیشن کے قریب سے گزرا، وہاں کھڑی ڈاکٹرز اور نرسیں ایسے غائب ہوئیں جیسے وہ کبھی وہاں تھیں ہی نہیں. صرف ڈیوٹی پر موجود نرس رہ گئی تھی. وہاں صرف ڈاکٹرز کے جوتوں کی فرش پر پڑنے والی ٹپ ٹپ گونج رہی تھی. حق کے گزرتی ہی ایک اسسٹنٹ نے وہاں کھڑی نرس کو حکم دیا، ڈاکٹر حق کے لیے بلیک کافی اور مریض کی تازہ ترین ECG رپورٹ 5 منٹ میں ان کے آفس میں ہونی چاہیے. جلدی کرو. نرس نے تائید میں سر ہلایا. اور پھر 1 گھنٹے بعد VIP بلاک کا آپریشن تھیٹر نمبر 4 اس وقت ایک منجمد خاموشی کی لپیٹ میں تھا. فضا میں جراثیم کش ادویات کی مخصوص بو اور ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی سائیں سائیں گونج رہی تھی. مانیٹر پر چلتی دل کی دھڑکن کی بیپ بیپ کسی گھڑیال کی ٹک ٹک کی طرح اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی. میز پر ایک 60 سالہ مریض بے سدھ پڑا تھا جس کا سینہ چیرا جا چکا تھا. یہ ایک نہایت پیچیدہ ٹرپل ویزل بائی پاس سرجری تھی. خون کی باریک نالیوں کو جوڑنے کا وہ نازک مرحلہ جس میں بال برابر غلطی بھی موت کا پروانہ بن سکتی تھی. ڈاکٹر حق سرجیکل گاؤن اور ماسک پہنے، میگنیفائنگ گلاسز یعنی لوپس لگائے، مائکروسکوپک درستگی کے ساتھ ٹانکے لگا رہا تھا. اس کے لمبے مضبوط ہاتھ ماہر کی طرح چل رہے تھے. اس کی پوری دنیا اس وقت اس 5 انچ کے کٹ میں سمٹی ہوئی تھی. اچانک اس کے کانوں میں مانیٹر کی آواز مدھم ہوئی اور ایک دوسری آواز گونجی. ایک ایسی آواز جو ماضی کے کسی بند کمرے سے نکل کر آئی تھی. حق، مجھے خلا چاہیے. حق کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے رکیں. اس نے پلکیں جھپکائیں جیسے کسی بھن بھناتی مکھی کو اڑانا چاہ رہا ہو. مجھے طلاق دے دو حق بزدار. یہ جملہ کسی دھماکے کی طرح اس کے دماغ کے بند خلیوں سے ٹکرایا. وہ ہاتھ جو دل کی دھڑکتی رگوں کو سدھانے کے عادی تھے اچانک لرزنے لگے. اس کی گرفت سرجیکل فورسیپس پر ڈھیلی پڑی. ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھریں اور اس کے چشمے کے کناروں سے ہوتی ہوئی ماسک میں جذب ہونے لگیں. منظر بدلنے لگا. آپریشن تھیٹر کی سفید دیواریں دھندلانے لگیں. اسے اسپتال کی لائٹس کے پیچھے ایک عالی شان کمرہ نظر آنے لگا. مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا امام، مجھے طلاق چاہیے. ایک عورت کی چیخ جو اس کے لاشعور میں پیوست تھی. ایک بدحواس عورت جو اپنے شوہر کے سامنے کھڑی زندگی کی آزادی مانگ رہی تھی. پھر منظر بدلا. وہی عورت، مگر اب اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں. حق نے زور سے آنکھیں بند کیں، مگر اندھیرے میں اسے میز پر پڑا مریض کا خون فرش پر پھیلے ہوئے اس ڈھیر سارے خون میں بدلتا محسوس ہوا جو اس نے سالوں پہلے دیکھا تھا. وہی لیسدار سرخ اور گرم خون جس نے اس کا بہت کچھ نگل لیا تھا. اس کا سر گھومنے لگا، سب کچھ دھندلا گیا، سانس جیسے اکھڑنے لگا. ڈاکٹر حق، آر یو اوکے؟ ساتھ کھڑے اسسٹنٹ سرجن نے تشویش سے اس کا کندھا چھوا. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا میں ہینڈ اوور لے لوں؟ آپ باہر جا کر تھوڑا ریسٹ کریں. حق کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا. بزدار اسپتال میں اسے ڈاکٹر بیسٹ کہا جاتا تھا. یہ نام اسے نرسنگ اسٹاف نے دیا تھا، اور اس وقت اس کے اندر کا بیسٹ اور اس کے اندر کا وہ زخمی بچہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے.
اسسٹنٹ کی آواز نے اسے حال کی زمین میں پٹخ دیا۔ اس نے ایک لمبی گہری سانس لی، پھر جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اس نے اپنی بند مٹھیوں کو بھینچ کر کپکپاہٹ کو زبردستی روکا۔ کلیمپ پکڑو۔ اس کی آواز کھردری ہوئی۔ اس نے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ حق بزدار نے آج تک کوئی آپریشن ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا ریکارڈ ایک ایسی دستاویز تھی جس پر ناکامی کا کوئی داغ نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ خون آلود ماضی جھٹکا اور دوبارہ مریض کے کھلے ہوئے سینے پر جھک گیا۔ زخم ابھی کھلا تھا اور حق جانتا تھا کہ جب تک وہ اس دل کو دوبارہ دھڑکنے کے قابل نہیں بنا لیتا، وہ خود بھی سکون کی سانس نہیں لے سکے گا۔ اس کی انگلیاں دوبارہ حرکت میں آئیں، وہی درستگی اور وہی مہارت جو اس کی پہچان تھی۔ شبگیر ہاؤس کی ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت روایتی گھرانوں والی وہ مخصوص گہما گہمی تھی جہاں سالن کی خوشبو اور برتنوں کی کھٹ پٹ کے درمیان خاموش جنگیں بھی لڑی جاتی تھیں اور معاہدے بھی طے پاتے تھے۔ یوں تو 54 سالہ سرمد شبگیر صاحب نرم دل اور خوشگفتار انسان تھے، مگر اس وقت نوالا توڑتے ہوئے اچانک رک گئے۔ ان کی نظریں میز کے ایک کونے پر لگی خالی کرسی پر جم گئیں۔ وہ نواب زادے کہاں ہیں؟ ان کے لہجے میں چھپا طنز اتنا واضح تھا کہ میز پر موجود ہر شخص نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روک لیا۔ سقراط کی کرسی جو اکثر ہی خالی رہتی تھی، اس وقت سرمد صاحب کے غصے کا ایندھن بن رہی تھی۔ چاچو نے فون کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے رات کو لیٹ گھر آئیں گے۔ سلال نے لقمہ نگلتے ہی فوراً صفائی پیش کی۔ یوں تو وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، مگر اپنے چچا کا وکیل بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ یہ اس کا روز کا کام ہے۔ سرمد صاحب کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ دونوں بھائیوں کے درمیان برسوں کی ذہنی دوری اس ایک جملے میں عیاں تھی۔ دادی کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کی سر جنگ سے بخوبی واقف تھیں۔ ابھی سلال جواب دینے کے لیے لب کھول ہی رہا تھا کہ اچانک ڈائننگ ہال کے کونے میں موجود بڑے سے لکڑی کے سٹینڈ پر بیٹھے چغلی خان نے اپنے گہرے سبز پر پھڑپھڑائے اور اپنی لمبی گردن ٹیڑھی کر کے زوردار آواز میں بولا، جھوٹا سلال جھوٹا۔ طوطے کی اس اچانک آواز پر سلال کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ تارا اور نوفا نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، جبکہ سرمد صاحب کی نظریں مزید تیکھی ہو گئیں۔ دیکھا، اب تو یہ پرندہ بھی تمہاری وکالت کی پول کھولنے لگا ہے۔ سرمد صاحب نے تمسخرانہ انداز میں سلال کو دیکھا۔ پاپا آپ اس چغلی خان کی باتوں میں نہ آئیں، اسے سکھایا ہی کسی نے غلط ہے۔ سلال نے غصے سے چغلی خان کو گھورا، جو اب اپنے پنجے سے انگور کا دانہ پکڑ کر بڑے فخر سے سلال کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ حالانکہ اس کا مالک سلال ہی تھا، مگر دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ سلال نے جب اسے خریدا تھا تب وہ ایک بیمار سا پرندہ تھا، مگر اب وہ پورے گھر کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔ وہ کوئی عام طوطا نہیں تھا، بلکہ ایک خاصا توانا اور روبدار نیپالی رنگ نیک طوطا تھا، جس کا سرسبز رنگ اتنا گہرا تھا جیسے جنگل کی ہریالی اس کے پروں میں اتر آئی ہو۔ اس کی سب سے خاص بات اس کی غیر معمولی لمبی اور نوکیلی دم تھی، جو وہ بڑے فخر سے لہراتا پھرتا تھا۔ اس کی گردن کے گرد ایک واضح کالی اور گلابی لکیر تھی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی مگر نہایت ذہین تھیں، جن میں ہر وقت شرارت ناچتی رہتی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ چغلی خان کسی پنجرے کی قید میں نہیں رہتا تھا، اسے قید سے نفرت تھی۔ وہ پورے گھر میں ایک آزاد شہری کی طرح اڑتا پھرتا تھا۔ کبھی وہ کچن کی الماری کے اوپر بیٹھ کر زہرا بیگم کی روٹیاں گنتا، تو کبھی سرمد صاحب کے کندھے پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے کی اداکاری کرتا۔ وہ شبگیر خاندان کا فرد بن چکا تھا، اس لیے سلال نے اس کا نام مٹھو سے چغلی خان رکھ دیا تھا۔ زہرا بیگم ابھی کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ سلال پھر بول اٹھا، نہیں پاپا، چاچو نے واقعی دن میں ہی بتا دیا تھا کہ انہیں ضروری کام ہے۔ سرمد صاحب نے تیکھی نظروں سے اپنے 23 سالہ بیٹے کو دیکھا۔ تمہیں اس کا چمچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ سلال کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر برابر بیٹھی نیمل نے میز کے نیچے سے اس کا پیر دبایا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ فرنیچر کا کیا بنا، کب تک مکمل ہو جائے گا؟ زہرا بیگم نے مہارت سے موضوع بدلا۔
وہ جانتی تھیں کہ نیمل کی شادی کا ذکر ہی سرمد صاحب کے پارے کو نیچے لا سکتا ہے۔ کہہ رہے تھے 1 ہفتے تک تیار ہو جائے گا۔ سرمد صاحب کی آواز نرم پڑی، گویا گھر کا بڑا مرد اپنی ذمہ داریوں کے ذکر سے مطمئن ہو گیا تھا۔ کھانا دوبارہ خاموشی سے شروع ہوا، مگر میز کے دوسری جانب ایک الگ ہی آپریشن چل رہا تھا۔ تارا نے جو اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھی تھی، نہایت چالاکی سے سرمد صاحب کے بازو پر انگلی سے دستک دی اور اپنا وہ چھوٹا سا جادوئی کیمرہ ان کی پلیٹ کے قریب رکھ دیا۔ سرمد صاحب نے چونک کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ وہاں ان کی اپنی ویڈیو چل رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ گروسری اور دوسرا ضروری سامان فیکٹری میں رہ گیا تھا۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اپنی 15 سالہ جاسوس بیٹی کو دیکھا، جس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔ پاپا جی، یہ ویڈیو گواہی دے رہی ہے کہ آپ نے امی سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ سامان لانا بھول گئے ہیں۔ اگر میں ابھی یہ امی کو بتا دوں تو؟ تارا نے سرگوشی کی، مگر اس کی آواز میں شرارت کا طوفان تھا۔ سرمد صاحب گڑبڑا گئے۔ انہوں نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا تاکہ وہ اپنی بدحواسی چھپا سکیں۔ اب تم ایسا کرو گی، اپنے باپ کو بلیک میل کرو گی؟ وہ اب ایک سخت گیر بڑے بھائی نہیں بلکہ ایک ایسے شوہر تھے جسے اپنی بیگم کی عدالت کا خوف ستا رہا تھا۔ تارا نے صرف کندھے اچکائے، یعنی وہ کر رہی تھی۔ بیٹی باپ کو بلیک میل نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ بالآخر سرمد صاحب نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کی آوازیں دھیمی تھیں۔ بتا دوں گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے فاتحانہ انداز میں نوالا منہ میں رکھا۔ تم اپنی امی کو نہیں بتاؤ گی؟ سرمد صاحب نے رازداری سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ چاچو کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ جو تم چاچو کی طرفداری کر رہی ہو، کیا وہ تمہیں باپ سے زیادہ عزیز ہے؟ تارا نے ایک بار پھر کندھے اچکائے۔ پاپا اپنی جگہ، چاچو اپنی جگہ، اور چاچو ہم سب کو بہت عزیز ہیں۔ اس نے میز کی دوسری جانب بیٹھے اپنے باقی 4 بہن بھائیوں کی طرف اشارہ کیا، جو بظاہر کھانا کھا رہے تھے مگر ان کے کان اسی کھسر پھسر پر لگے تھے۔ بھائی چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ اس بار سرمد صاحب نے شکست خوردہ لہجے میں پوچھا۔ آج کے بعد آپ چاچو کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کی ڈانٹ کی وجہ سے وہ گھر دیر سے آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ ناممکن ہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ اوکے، آپ کی مرضی۔ امی، اس نے امی پر زور دے کر اونچی آواز میں کہا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، خاموش رہو۔ سرمد صاحب فوراً مان گئے۔ زہرا بیگم نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ پانی چاہیے تھا۔ سرمد صاحب نے بوکھلاہٹ میں نوفا کے سامنے سے گلاس اٹھایا اور تارا کو پکڑایا۔ تارا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے سلال کی جانب اشارہ کیا۔ مشن سکسیسفل۔ جیسے ہی سرمد صاحب نے مصلحت پسندی کے تحت حامی بھری، چغلی خان نے ایک بار پھر اپنی لمبی پونچھ لہرائی اور پورے ڈائننگ ہال میں اپنی آواز گونج آئی۔ پاپا ڈر گئے، پاپا ڈر گئے۔ چغلی خان بھی حد کر دیتا تھا۔ اس کے بیان پر جہاں سرمد صاحب بوکھلائے تھے، وہیں 5 بہن بھائی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سلال نے ایک گہری اور سکون کی سانس لی۔ اس نے میز کے نیچے چھپ کر اپنا فون نکالا اور واٹس ایپ پر ایک میسج ٹائپ کیا۔ چاچو آپ کہاں ہیں؟ زیادہ لیٹ مت آئیے گا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ چند ہی لمحوں میں اسکرین روشن ہوئی۔ چولہے میں جائیں نتائج۔ سلال نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ کیسا عجیب وقت آ گیا ہے۔ اب 23 سالہ بھتیجا اپنے 33-34 سالہ چاچو کو گھر جلدی آنے کی نصیحتیں کر رہا ہے۔ اس نے دوبارہ میسج ٹائپ کر کے بھیجا، مگر سقراط شبگیر آف لائن ہو چکا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ قادری کالج کے ایڈمنسٹریشن بلاک میں سناٹا تھا۔ بس کہیں کہیں ٹیوب لائٹس کی سفیدی پھیلی ہوئی تھی۔ راہداری میں صفائی کرنے والا عملہ جا چکا تھا اور فضا میں فینائل کی ہلکی سی بو رچی ہوئی تھی۔ تب اچانک مرکزی دروازے سے ایک وجود اندر داخل ہوا۔ اونچا قد، مضبوط کندھے۔ اس نے خاکی رنگ کی ایک جیکٹ پہن رکھی تھی اور پیروں میں بھاری بوٹ تھے جن کی دھمک خاموش فرش پر واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بال گردن تک لمبے تھے
जिन्हें उसने लापरवाही से समेट कर सर के ऊपरी हिस्से में एक हाफ बन की शक्ल में बांध रखा था। चेहरा सख्त था, जैसे पत्थर पर लकीरें खुदी हों। आंखें बिल्कुल सलाल जैसी थीं। वही चमक, वही शक्ल, मगर फर्क ये था कि सलाल शबगीर की आंखों में जहानत थी और उस शख्स की आंखों में दहकती हुई आग। ये सकरात शबगीर था। वो सीधा चलता हुआ डायरेक्टर स्पोर्ट्स के ऑफिस की तरफ बढ़ा। काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट लड़की अपना बैग कंधे पर डाल चुकी थी और जाने के लिए तैयार थी। उसने एक अजनबी को इतनी बेबाकी से अंदर जाते देखा तो फौरन आगे बढ़ी। एक्सक्यूज मी सर, ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, आप अंदर नहीं जा सकते। सुकरात ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उसके कदमों की रफ्तार में जरा सी भी कमी नहीं आई। लड़की ने ऊंची आवाज में फिर से पुकारा, हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूं। सुकरात रुका नहीं। वो सीधा शीशे के दरवाजे तक पहुंचा जिस पर प्रोफेसर कादरी की तख्ती लगी थी। वो बगैर दस्तक दिए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर प्रोफेसर कादरी अपनी कुर्सी पर बैठे कोट पहन रहे थे। शायद वो भी निकलने ही वाले थे। दरवाजा खुलने पर वो चौंके। कौन है भाई? उनकी नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी तो जबान हलक में अटक गई। वो सकरात को पहचानते थे। 10 साल पहले का वो वाकया उन्हें अच्छी तरह याद था। सकरात ने सुकून से पीछे मुड़कर दरवाजे को लॉक किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज के करीब आया। उसके दाएं हाथ में एक पुरानी हॉकी थी जिसके हैंडल पर काली टेप लिपटी हुई थी। तुम? कादरी ने ऐनक दुरुस्त की। उनके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी? उन्होंने इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा। हाथ वहीं रखें कादरी साहब। सुकरात की आवाज भारी और सपाट थी। उसने कुर्सी पर बैठने के बजाय अपनी हॉकी मेज पर रख दी, बहुत आराम से, जैसे कांच का ग्लास रखा जाता है। हॉकी का निचला हिस्सा कादरी की फाइलों को दबा रहा था। मेरी सीवी पिछले 4 दिन से आपकी मेज पर धक्के खा रही है। सुकरात ने मेज के कोने पर पड़े कागजात के ढेर की तरफ इशारा किया। वजह क्या है? देखो सुकरात, कादरी ने खुद को संभालने की कोशिश की। ये एक तालीमी इदारा है, हम किसी किसी साबिका मुजरिम को कोच नहीं रख सकते। और वैसे भी तुम्हारा तुम्हारा रिकॉर्ड, मेरे रिकॉर्ड को तो रहने ही दें। सुकरात ने बात काटी। वो मेज पर झुका। उसकी आंखों में वहशत जाग रही थी। अगले महीने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट है। पहला मैच किससे है? बजदार कॉलेज से। बजदार कॉलेज का नाम सुनकर कादरी खामोश हो गए। इकबाल बजदार ने अपनी टीम पर करोड़ों लगाए हैं। उनके खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए गैर मुल्की कोचेज हैं। आपके ये पप्पू बच्चे उनके सामने 5 मिनट नहीं टिक पाएंगे। उसके होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। लोहा ही लोहे को काटता है कादरी साहब। बजदार की टीम एक वहशी जानवर है और उसे काबू करने के लिए आपको मुझ जैसा शिकारी चाहिए। लेकिन बोर्ड नहीं मानेगा। कादरी ने कमजोर लहजे में कहा। हम रिस्क नहीं ले सकते, तुम जाओ यहां से। सुकरात सीधा खड़ा हो गया। उसने मेज पर रखी हॉकी उठाई और उसे अपने बाएं हाथ की हथेली पर हल्का सा पटका। रिस्क तो आप ले चुके हैं, मुझे इनकार करके। वो कादरी की कुर्सी के बिल्कुल करीब आकर मेज पर बैठ गया। कादरी सहम कर पीछे को हुए। सकरात ने हॉकी का मुड़ा हुआ हिस्सा कादरी की गर्दन के पास कुर्सी की पुश्त पर टिकाया। 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो चुपचाप मुझे कल से कोच अपॉइंट कर लें और बजदार कॉलेज को हराने की तैयारी करें। उसका लहजा अब सरगोशी जैसा धीमा मगर खौफनाक था। या फिर मैं ये हॉकी यहीं आपकी पसलियों पर तोड़कर जाऊंगा। अस्पताल का खर्चा कॉलेज वाले उठा ही लेंगे। कादरी का रंग फक हो गया। वो जानते थे कि सकरात सिर्फ धमकी नहीं दे रहा। तुम तुम जबरदस्ती कर रहे हो। कादरी की आवाज कांप उठी। हाँ, कर रहा हूं। सकरात ने सीधा एतराज किया। क्योंकि मुझे ये नौकरी चाहिए, हर हाल में। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकालकर कादरी के सामने फेंका। ये ज्वाइनिंग लेटर था।
جو اس نے خود بنوایا تھا۔ قادری صاحب نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور اوپر کونے میں لگے کیمرے کو دیکھا۔ میں اس پر سائن نہیں کروں گا، اور کیمرے کی آنکھ سب دیکھ ہی رہی ہے، تم مجھے ڈرا دھمکا نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے خوف پر قدرے قابو پاتے ہوئے کہا اور اپنی میز پر رکھے پیپر ویٹ کو سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ ان کے سامنے کھڑا شخص کوئی عام امیدوار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ماضی تھا جسے یہ ادارہ دفن کر چکا تھا۔ سقراط غور سے انہیں دیکھتا رہا مگر بولا کچھ نہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں، یا یہ کالج بھول گیا ہے کہ تم کون ہو؟ میں کچھ نہیں بھولا قادری صاحب۔ سقراط کی آواز بھاری اور کھردری تھی، اور نہ ہی مجھے بھولنے دیا گیا ہے۔ 10 سال، 3650 دن، ایک ایک دن مجھے یاد ہے۔ تو پھر تم جانتے ہو کہ تم یہاں نہیں ہو سکتے۔ اس بار قادری نے حقارت سے منہ موڑا۔ وہ شاید سقراط کی نرمی کو کمزوری سمجھ رہا تھا۔ ہم ایک تعلیمی ادارہ چلاتے ہیں، کوئی اصلاحی مرکز نہیں۔ جس شخص پر اپنی ہی ہونے والی سسٹر ان لا کے ریپ کا الزام ثابت ہو چکا ہو، جو جیل کی ہوا کھا کر آیا ہو، اسے میں تعلیمی ادارے میں کوچ بنا دوں؟ سقراط کے چہرے کے پٹھے تن گئے، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سایہ لہرایا، شاید درد کا، شاید نفرت کا۔ الزام ثابت ہوا تھا، گناہ نہیں، اس نے دانت پیس کر کہا۔ لیکن خیر، اب اس بات کا کیا فائدہ؟ عدالت نے مہر لگا دی، معاشرے نے تھوک دیا، اور آپ جیسے معزز لوگوں نے دروازے بند کر لیے۔ میں صفائی دینے نہیں آیا۔ تو پھر کیوں آئے ہو؟ قادری چیخے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس بلا لوں گا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ سقراط اسے کچھ نہیں کرے گا، وہ خالی دھمکانے آیا تھا، جبکہ سقراط ہنسا، ایک خشک بے جان ہنسی۔ پولیس بلائیں، شوق سے بلائیں، مگر جب تک وہ آئیں گے تب تک ہم کچھ ضروری باتیں کر لیتے ہیں۔ سقراط نے مزید آگے کی طرف جھکتے ہوئے قادری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ مجھے یہ نوکری چاہیے، مجھے کوچ بننا ہے، اور آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ میرے پاس 1000 آپشنز ہیں۔ میں کالج بند کر دوں گا، مگر ایک ریپسٹ کو گراؤنڈ میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ ضمیر؟ سقراط نے اس لفظ کو چبایا۔ بڑی مہنگی چیز ہے قادری صاحب، سنبھال کر رکھیں کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی، قادری صاحب کے میز پر پڑا لائٹر اٹھا کر ایک سگریٹ سلگایا اور دھواں ان کے چہرے پر چھوڑا۔ قادری بے ساختہ کھانسنے لگے۔ ویسے آپ کی بیٹی، کیا نام ہے اس کا؟ ماہم؟ اس بار سقراط نے اطمینان سے پوچھا۔ قادری کا کھانسنا رک گیا، کمرے میں اچانک موت جیسا سناٹا چھا گیا، ان کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ تم میری بیٹی کا نام کیسے جانتے ہو؟ سقراط نے سگریٹ کی راکھ میز پر رکھی فائل پر جھاڑی۔ بڑی پیاری بچی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، صبح 8 بجے آتی ہے، دوپہر 2 بجے چھٹی ہوتی ہے، اکثر لائبریری کے پیچھے والے لان میں بیٹھتی ہے۔ سقراط کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، مگر اس میں چھپی دھمکی کسی تیز دھار خنجر کی طرح قادری کے سینے میں اتر گئی۔ خبردار اگر تم نے اس کا نام بھی لیا تو۔ قادری نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر سقراط نے دھکا مار کر واپس گرا دیا۔ قادری صاحب، آپ جانتے ہیں نا میں کون ہوں؟ ایک مجرم، ایک درندہ، ایک ریپسٹ۔ جیل میں 2 سال گزارے ہیں میں نے، خطرناک قیدیوں کے درمیان۔ مجھے عزت، آبرو، شرافت، ان الفاظ کے معنی بھول چکے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ قادری کے کندھے پر رکھا اور دباؤ بڑھایا۔ وہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ جلیل یاد ہے، جسے آپ نے حال ہی میں نکالا ہے؟ سنا ہے وہ آپ سے سخت ناراض ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی جوان ہے، خوبصورت ہے، اور یونیورسٹی کے گراؤنڈز بہت بڑے ہیں، دیواریں بہت اونچی ہیں۔ میں تو ویسے بھی بدنام ہوں، لیکن آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ہر وقت اس کا پہرا دیں گے؟ اور بس، قادری کی ٹانگوں سے جان نکل گئی۔
ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے ناچنے لگے. ایک باپ کی تڑپ نے ڈائریکٹر کے اصولوں کو کچل دیا تھا. تم قادری کی آواز رند گئی تھی. میں ضرورت مند ہوں. سقراط نے اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کے سامنے کیا. آفس کے دروازے پر اب زوردار دستک ہو رہی تھی. ریسیپشنسٹ شاید سیکیورٹی بلا لائی تھی. وہ کسی بھی پل دروازہ توڑ سکتے تھے. سائن کریں. آپ کی بیٹی کی حفاظت کی قسم کھاتا ہوں. اسے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. بس شرط کہ میں اس گراؤنڈ کا کوچ ہوں. قادری کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے. انہوں نے قلم اٹھایا. ان کا ضمیر چیخ رہا تھا مگر سامنے بیٹھے شخص کی وحشت نے انہیں بے بس کر دیا تھا. انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اس اپائنٹمنٹ لیٹر پر دستخط کر دیے. سقراط نے فوراً کاغذ اٹھایا, پھر اس پر اسٹیمپ لگائے اور اسے تہہ کیا اور جیب میں ڈال لیا. شکریہ. وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا. دستک زور و شور سے جاری تھی. قادری نے اپنی بے بسی پر قابو پایا اور اس جاتے ہوئے شخص کی پشت کو دیکھا. ان کے دل میں شدید نفرت اور دکھ تھا. سقراط. قادری نے اسے پیچھے سے پکارا. سقراط کا دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہاتھ رک گیا. ایک وہ سقراط تھا یونان کا. قادری کی آواز میں شکستگی تھی. جس نے سچ کے لیے زہر کا پیالہ پی لیا تھا مگر اپنے اصولوں سے نہیں ہٹا. اور ایک تم ہو جس نے جھوٹ اور گندگی کے لیے اپنی انسانیت بیچ دی. تم سقراط نہیں ہو سکتے. سقراط نے دروازے کا ہینڈل چھوڑا لیکن وہ مڑا نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب. اس کی آواز بس سنائی دی. دھڑ دھڑ دھڑ. دروازہ ٹوٹنے کے قریب تھا. اس سقراط نے زہر پی لیا تھا تاکہ سچ زندہ رہے. وہ عظیم تھا مگر میں نے دیکھا کہ سچ بولنے سے صرف موت ملتی ہے, انصاف نہیں. وہ جیسے سانس لینے کو رکا. وہ سقراط زہر پی کر مر گیا تھا مگر یہ سقراط خود زہر ہے. اس نے اپنی جیکٹ کا کالر درست کیا. کل صبح ملتے ہیں. آپ کے پپو بچے گراؤنڈ میں ہونے چاہیے. اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا. 2 سیکیورٹی گارڈ اسے دھکیل کر اندر داخل ہوئے. سقراط نے ہاکی سیدھی کر لی. اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو اپنی ٹوٹی پسلیوں کا ذمہ دار خود ہوگا. میں ٹھیک ہوں, اسے جانے دو. قادری نے شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے گارڈز کو حکم دیا. سقراط باہر نکل گیا. دروازہ بند ہوا تو قادری کو لگا جیسے کمرے میں آکسیجن کم ہو گئی ہو. وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے. گارڈز ان کی جانب بڑھ چکے تھے جبکہ باہر راہداری میں سقراط کے بھاری بوٹوں کی آواز دور تک گونجتی رہی. شہر کے سب سے پوش علاقے کی خاموش سڑکوں پر چلتے ہوئے جہاں درختوں کی قطاریں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی تھیں, وہاں دور سے بزدار پیلس کا دیو ہیکل گیٹ نظر آ جاتا تھا. یہ محض ایک گھر نہیں تھا بلکہ ایک ایسی عمارت تھی جسے دیکھ کر راہگیروں کی رفتار خود بخود سست پڑ جاتی تھی. باہر سے اس کی بلند و بالا دیواریں سینٹر اسٹون کے مضبوط گرم مٹیالے پتھر سے تراشی گئی تھیں. سورج کی روشنی پڑتی تو وہ دیواریں ہلکی سنہری مٹی کی طرح دمکنے لگتی تھیں اور شام ڈھلتے ہی ان پر ایک گہری سنجیدگی اتر آتی تھی. اس قدرتی پتھر کی شان کو مزید نمایاں کرتا تھا اس کا میٹ بلیک آہنی گیٹ, بھاری بلند اور اتنا وسیع کہ بیک وقت کئی گاڑیاں اس کے اندر داخل ہو سکتی تھیں. گیٹ کی سیاہی اور دیواروں کے سینڈ اسٹون رنگ کے درمیان ایسا تضاد تھا جو اس عمارت کو عام حویلیوں سے بالکل مختلف بناتا تھا. گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی کشادہ راستہ دونوں اطراف لگے قد آور درختوں اور تراشیدہ سبزہ زار کے درمیان سے گزرتا ہوا 2 مرکزی عمارتوں تک پہنچتا تھا. عمارتوں کے بلند دروازے گہرے اخروٹی رنگ کی مضبوط لکڑی سے بنے تھے, ایسے دروازے جو وقت کے ساتھ مزید سنجیدہ اور باوقار دکھائی دینے لگتے ہیں. یہ پیلس اپنی ساخت میں پورے شہر سے الگ تھا. اس کی انفرادیت اس کی وہ عجیب مگر منظم تعمیر تھی جو امجد بزدار کی زندگی کی 2 بڑی حقیقتوں کی عکاس تھی. ایک وسیع و عریض احاطے میں 2 بالکل ایک جیسی فلک بوس عمارتیں ایک ساتھ کھڑی تھیں.
پہلی عمارت امجد بزدار کی پہلی بیوی کے لیے تعمیر کی گئی تھی، اور جب دوسری شادی ہوئی تو اس کے بالکل برابر میں اسی شان و شوکت کے ساتھ دوسری عمارت کھڑی کر دی گئی تھی۔ بظاہر یہ دو الگ الگ محل تھے، لیکن انہیں جوڑنے کے لیے درمیان میں دوسری منزل پر ایک شیشے کا پل یعنی گلاس برج بنایا گیا تھا۔ یہ پل دراصل ہوا میں معلق ایک وسیع راہداری تھی جو دونوں عمارتوں کی دوسری منزل کو آپس میں ملاتی تھی۔ اس کی دیواریں اور چھت مکمل طور پر شفاف، مضبوط، امپورٹڈ شیشے کی بنی ہوئی تھیں۔ دن کے وقت سورج کی روشنی اس میں سے گزر کر نیچے زمین پر عجیب و غریب روشن نقش بناتی تھی، جبکہ رات کے وقت اندر جلتی روشنی اسے فضا میں تیرتی ہوئی شفاف گیلری بنا دیتی تھی۔ اس کے عین نیچے گراؤنڈ فلور پر اسی طرز کا ایک وسیع ڈائننگ ہال تھا۔ اوپری راہداری کی طرح یہ ہال بھی دونوں عمارتوں کو آپس میں ملاتا تھا۔ اوپر کا شیشے کا پل آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا، جبکہ نیچے وہ چوکور ڈائننگ ایریا خاندان کے مشترکہ کھانوں اور رسمی محفلوں کے لیے مخصوص تھا۔ یوں بزدار پیلس صرف ایک رہائش گاہ نہیں تھا، بلکہ دو الگ زندگیاں، دو الگ کہانیاں اور ایک ہی خاندان کے اندر بٹے ہوئے رشتوں کی خاموش علامت بن کر کھڑا تھا۔ شہر بھر میں بزدار پیلس وہ واحد عمارت تھی جس نے آرکیٹیکچر کا انعام جیتا تھا، کیونکہ اسے بنایا ہی اس پیچیدگی سے گیا تھا کہ اسے تکتے رہنے کو دل کرتا تھا۔ یہ ایک عجیب تضاد تھا۔ ایک ہی گھرانے کے کئی افراد ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے، الگ الگ عمارتوں میں اپنی اپنی انا کے حصار میں رہتے تھے، مگر انہیں قدرت اور امجد بزدار کے اصولوں نے ایک ہی دسترخوان پر باندھ رکھا تھا۔ رات کے وقت جب شیشے کی چھت سے چاند اور تارے نظر آتے اور پیلس کی سنہری روشنیاں جلتی تھیں تو ڈائننگ ہال کسی خلائی جہاز کا منظر پیش کرتا تھا، خوبصورت مگر انتہائی سرد۔ دونوں عمارتوں کے دامن میں ایک مشترکہ گیراج تھا۔ یہاں امجد بزدار اور ان کے بیٹوں اور پوتوں اور سبھی عورتوں کی گاڑیاں نظم و ضبط کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔ وسیع لان کے بائیں جانب ایک وسیع سوئمنگ پول تھا جس کا نیلا پانی رات کی روشنی میں چمکتا تھا، جبکہ ساتھ ہی شیشے کا سن روم تھا جہاں سردیوں میں اکثر کافی پی جاتی تھی۔ پچھلے حصے میں سرونٹ کوارٹرز بنے تھے۔ پیلس کے اندر لاتعداد کمرے، لمبی پیچیدہ راہداریاں اور مخملی قالین بچھے تھے۔ ملازمین کے علاوہ بزدار خاندان کے افراد کی تعداد تقریباً 20 تھی، مگر فضا میں اکثر ایک ایسی خاموشی رچی رہتی تھی جسے دولت بھی نہیں خرید سکتی۔ اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے۔ پیلس کی بائیں جانب والی پرشکو عمارت میں اوپری منزل پر واقع ایک کمرہ اس وقت ملگجے اندھیرے اور پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کمرہ دیکھنے میں اعلیٰ ذوق اور نفاست کا آئینہ دار تھا۔ دیواروں پر لگے ہلکے رنگ کا پینٹ، فرش پر دبیس قالین اور درمیان میں رکھے مہنگے ترین جدید فرنیچر کا کمال مہارت سے انتخاب کیا گیا تھا۔ یوں ہر چیز مکمل ترتیب میں تھی۔ کمرے کے کونے میں نرم بیڈ پر سفید ریشمی لحاف منہ تک اوڑھے ایک وجود بے سدھ سا سویا ہوا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی تکیے پر بکھرے اس کے گھنے بالوں کو واضح کر رہی تھی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر چند دوائیاں اور ایک پانی کا گلاس رکھا تھا جو بتاتا تھا کہ یہ سکون محض ظاہری ہے۔ دوسرے کونے میں ایک اسٹڈی ٹیبل پر چند میڈیکل میگزینز کے ساتھ ایک چمکدار اسٹیتھوسکوپ رکھا تھا، گویا ایک ڈاکٹر نے دن بھر کی تھکن کے بعد اسے وہیں چھوڑ دیا ہو۔ پہلی نظر میں لگتا تھا جیسے کوئی گہری پرسکون نیند سویا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نیند کے اس پردے کے پیچھے ایک اندرونی جنگ جاری تھی، اور جھوٹی شہادتوں سے دل پھٹ جایا کرتے ہیں۔ ایک عجیب سی گونجتی ہوئی آواز تھی، جیسے کمرے کی دیواروں میں کہیں سے نکل رہی ہو۔ جو تمہارے پاس ہے وہ میرا ہے۔ آوازوں کا سلسلہ بڑھنے لگا، پھر ایک کھردری تیز آواز گونجی، نہ زنانہ نہ مردانہ۔ ہے ملکانی، کیسا لگتا ہے میری جگہ لے کر؟ ہاں، مالکن بن کر بڑی عیش میں ہے۔ اب آوازوں کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک عجیب و غریب سرگوشی جیسے کوئی سایہ دار وجود کمرے کے ہر کونے میں اپنا غصہ نکال رہا ہو۔ آوازیں اتنی بڑھ گئیں
شور اتنا پھیل گیا کہ لگا جیسے سماعت کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ ذہنی اذیت مزید بڑھتی، سائڈ ٹیبل پر رکھا الارم اپنی پوری شدت سے چنگھاڑ اٹھا۔ بیڈ پر سویا وجود ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ ریشمی لحاف اس کے چہرے سے پھسل کر گود میں ڈھیر ہو گیا۔ کھلے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، آنکھیں ہنوز نیم وا تھیں، خوف اور الجھن کا شکار۔ اسے حقیقی دنیا میں لوٹنے میں چند لمحے لگے، پھر اس نے بے جان ہوئے ہاتھ بڑھا کر الارم بند کر دیا۔ چنگھاڑ خاموش ہو گئی، مگر ذہنی شور اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ پھر ایک گہرا سانس لیا، جیسے ڈوبتا ہوا شخص سطح پر آ کر سانس لیتا ہے۔ خواب کے سائے ابھی پوری طرح چھٹے نہیں تھے، مگر اس نے خود کو بستر سے گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ قدم لڑکھڑائے تو نہیں، مگر ان میں وہ جان بھی نہیں تھی جو ایک بلند حوصلہ لڑکی میں ہونی چاہیے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ وہاں دیر تک کھڑی رہی، پانی اس کے بند پپوٹوں پر گرتا رہا۔ پہلے پہل جلن کا احساس ہوا، پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈک اترنے لگی اور وہ خاموشی سے اسے محسوس کرتی رہی۔ 20 منٹ کے بعد جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو اس نے ایک سفید رنگ کا نرم و ملائم باتھ روب پہن رکھا تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کمرے کی تمام بتیاں اب روشن ہو چکی تھیں اور ہر چیز اپنی جگہ پہ نفاست سے چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ رنگت صاف تھی، مگر اس میں خون کی سرخی کم اور تھکن کی زردی زیادہ لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ خود کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک گہری تھکی ہوئی سانس لی اور پھر میز سے چند اسکن کیئر پروڈکٹس اٹھا کر اپنے چہرے پر لگانا شروع کی۔ انگلیوں کے پوروں سے آنکھوں کے گرد مساج کیا تاکہ سوجن کچھ کم ہو سکے۔ کریم لگا چکنے کے بعد اس نے میز پر رکھی ایک نفیس باریک سی چین اٹھائی۔ وہ اسے گلے میں پہننے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن تک لے گئی، مگر اچانک اس کے ہاتھ فضا میں ہی معلق ہو گئے۔ اس کی نظر آئینے میں اپنی گردن سے ذرا نیچے گریبان کی ہڈی کے پاس پھسل گئی۔ وہاں ایک لمبا بھدا اور گہرا سرجیکل نشان موجود تھا جو سینے کے وسط کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کپ کپ آئیں اور بے اختیار اس نشان کو چھوا۔ یہ صرف نشان نہیں تھا، یہ ایک پوری تاریخ تھی، ایک اذیت تھی۔ اسے ہمیشہ اسے دیکھ کر اتنی ہی تکلیف ہوتی تھی جتنی پہلی بار ہوئی تھی۔ اس وقت بھی دل بھر آیا۔ اس نے جھٹکے سے وہ چین میز پر واپس پھینکی اور اٹھ کر تیزی سے واک ان کلازٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اپنا وہ نشان چھپانا تھا، دنیا سے بھی اور اپنی نظروں سے بھی۔ کلازٹ سے ایک سادہ سا گرم سوٹ نکالا جو اس کے جسم کو پوری طرح ڈھانپ لے۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ لباس تبدیل کر کے واپس آئینے کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ اب اس کا سراپا واضح تھا، صاف رنگت اور کندھوں سے نیچے تک آتے ہوئے بال اس لڑکی کے نقوش عام سے تھے، مگر بال، ہاں بال بہت خوبصورت تھے، پر اس وقت بے جان اور روکھے لگ رہے تھے۔ ان میں وہ قدرتی چمک نہیں تھی جو صحت مند بالوں کا خاصہ ہوتی ہے، بالکل اس کی آنکھوں کی طرح۔ آئینے کے سامنے بیٹھی لڑکی میں 2 چیزیں سب سے نمایاں تھیں، اس کے بال اور اس کی آنکھوں کا رنگ جو خالص شہد جیسا تھا۔ لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ دونوں کی چمک مان پڑ چکی تھی، جیسے کسی نے چراغ کے شیشے پر گرد ڈال دی ہو۔ اس نے اپنی وہ چمک، وہ زندگی کی رمق شاید کہیں کھو دی تھی۔ وہ کئی لمحے خود کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ بالوں میں کنگھی کرنے کا دل نہیں چاہا تو ڈرائر کے بعد انہیں انگلیوں سے ہی سلجھا کر پیچھے کر لیا۔ بے دھیانی میں اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھولا تاکہ وہ چین واپس رکھ سکے، مگر تبھی اس کی نظر ڈراز میں رکھے ایک چھوٹے سے پرانے مخملی باکس پر پڑی۔ ایک بار پھر اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ کچھ لمحے وہ اس مخملی ڈبیا کو دیکھتی رہی۔ ایک اذیت سی ابھری، پھر ایک انجانی کشش کے تحت اسے باہر نکال لیا۔ جیسے ہی اس نے ڈھکن کھولا، اندر 2 ننھے ننھے سنہری ٹاپس یعنی سٹڈز چمک رہے تھے۔ بزدار پیلس میں اس وقت سب سے سستی چیز یہ سونے کے ٹاپس تھے، مگر اس کے پاس یہ پچھلے 10 سال سے تھے۔ عجیب یہ تھا کہ آج تک پہنے بھی نہیں تھے اور پھینکے بھی نہیں تھے۔
کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی، ٹاپس نکالے اور باری باری اپنے کانوں میں پہننے لگی۔ سونے کی وہ معمولی سی چمک اس کے چہرے کی اداسی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ لے آئی۔ ابھی وہ دوسرے کان کا پیچ کس ہی رہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ گھڑی پر 7:30 ہو رہے تھے۔ ہاسپٹل سے کال تھی۔ اس نے اسکرین دیکھتے ہوئے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو ڈاکٹر نجف؟ دوسری جانب سے ایک جانی پہچانی نسوانی آواز آئی۔ جی حلیمہ، بولیں۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے اپنی آواز کو نارمل کیا۔ آج آپ کی نائٹ شفٹ ہے، سوچا آپ کو یاد دلا دوں کہیں آپ بھول نہ جائیں۔ وہ سینئر نرس حلیمہ تھی، جس کے لہجے میں احترام اور اپنائیت تھی۔ نجف کے سپاٹ چہرے پر ایک بہت دھیمی، نہ ہونے کے برابر مسکراہٹ ابھری۔ جی مجھے یاد ہے، بس پہنچ رہی ہوں آدھے پونے گھنٹے تک۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ تھینک یو حلیمہ۔ نجف نے فون بند کر کے میز پر رکھا۔ ایک آخری تنقیدی نظر آئینے میں اپنے سراپے پر ڈالی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، باوجود اس اداسی کے۔ بالوں کو پھر ڈرائر سے ہلکا سا خشک کیا۔ اسے ایسے ہی ہلکے گیلے اور قدرے الجھے بال پسند تھے۔ وہ تقریباً تیار تھی۔ پھر اس نے بیڈ پر رکھا اپنا بڑا دوپٹہ اٹھایا اور اسے سر پر بہت سلیقے سے جما لیا، اس طرح کہ اس کے ماتھے سے لے کر پیچھے تک سارے بال چھپ گئے۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ وہ چلتی ہوئی دوسرے کونے میں آئی جہاں ایک مخصوص شیلف میں جائے نماز رکھا تھا۔ اس نے جائے نماز نکالا اور قبلہ رخ بچھا کر نیت باندھ لی۔ پورے بزدار پیلس میں کوئی بھی عبادت گزار نہیں تھا، نہ نجف کا باپ، نہ ماں، نہ سوتیلے بھائی، اور نہ آگے ان کی اولاد۔ خود وہ بھی پہلے ایسی نہیں تھی، مگر 5 سال پہلے سب کچھ اچانک بدل گیا تھا۔ کم از کم نجف بزدار کے لیے سب کچھ بدل گیا تھا۔ ایک نہ ختم ہونے والے درد نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہارٹ ٹرانسپلانٹ۔ اس کے سینے میں جو دل دھڑک رہا تھا وہ اس کا اپنا نہیں تھا۔ وہ ادھار کی سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی اپنی زندگی ختم ہو چکی تھی اور کسی انجان انسان کی موت نے اسے یہ نئی زندگی بخشی تھی۔ یہ احساس اتنا بھاری، اتنا وزنی تھا کہ اس نے نجف کی شخصیت کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک قرض تلے دبی ہے جسے وہ کبھی نہیں چکا سکتی۔ یہ جو اس کی آنکھوں اور بالوں کی چمک کھو گئی تھی، یہ اسی تکلیف کا تاوان تھا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے چہرے کی رونق کھا جاتے ہیں، اور نجف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس سرجری نے اسے بچا تو لیا تھا مگر اسے یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ اب وہ اس پرائے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، شاید شکرانے کے لیے یا شاید معافی کے لیے۔ نماز سے فارغ ہو کر 20 منٹ بعد وہ اپنا بیگ، اسٹیتھوسکوپ اور ایک اہم فائل اٹھائے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بھورے گلاب رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی اور ایک گرم اسکارف گردن کے گرد سے گزار کر آگے ڈال رکھا تھا۔ لاؤنج میں ملازم خاموشی سے صفائی ستھرائی میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر مؤدبانہ سائڈ پر ہو گئے۔ اس کا رخ اب اس شیشے والے ہال یعنی ڈائننگ ایریا کی طرف تھا۔ اس کے پاس صرف آدھا گھنٹہ تھا۔ اسے کچھ کھا کر کچھ توانائی بحال کر کے ہاسپٹل پہنچنا تھا جہاں رات بھر اسے جاگنا تھا، دوسروں کی زندگیاں بچانے کے لیے، شاید اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا قرض اتار سکے۔ ابھی وہ لاؤنج میں پہنچی ہی تھی کہ سامنے ہی دروازے میں کھڑی نشاط کو دیکھ کر رک گئی۔ ملازمہ کو کچھ ہدایات کرتی اپنی بہن کو دیکھ کر نجف کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن ابھری تھی۔ وہ جانتی تھی نشاط وہاں کیوں آئی تھی، اور اسے یہ سننا ہرگز پسند نہیں تھا۔ ایک گہری سانس لیتے وہ آگے بڑھ گئی۔ گراؤنڈ فلور پر بزدار پیلس کے اس وسیع و عریض باورچی خانے میں اس وقت کسی تقریب کی تیاری جیسی صورتحال تھی۔ کچن اتنا بڑا تھا کہ یہاں کئی گھرانے پل سکتے تھے، مگر یہاں کی ترتیب اور صفائی ہیڈ ملازمہ شیبہ کے سخت مزاج کی گواہی دے رہی تھی۔ ملازمین کی ایک فوج تھی جو سفید ایپرن پہنے خاموشی اور تیزی سے برتنوں اور چولہوں کے درمیان مصروف تھی۔ اسی کچن کے ایک کونے میں ہیڈ ملازمہ شیبہ ایک نئی آنے والی دبلی پتلی لڑکی کو ہدایات دے رہی تھی۔ گو کہ شیبہ نئی ملازمہ سے بات کر رہی تھی مگر اس کی آنکھیں عقاب کی طرح پورے کچن پر گھوم رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتی تھی۔ دیکھو لڑکی، یہاں غلطیوں کی گنجائش 0 ہے، شیبہ نے سخت لہجے میں کہا۔
کم و بیش 20 افراد اس گھر میں رہتے ہیں. اکثر تو دوروں پر ہوتے ہیں مگر کھانا اور سروس ہمیشہ ٹاپ کلاس ہونی چاہیے. تمہیں خاص طور پر حق صاحب کے بیٹے کے لیے لایا گیا ہے. شیبا نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور پھر ایک دوسری ملازمہ کی طرف رخ کر کے حکم دیا. نجف بی بی آتی ہوں گی، ان کا کھانا جلدی لگاؤ. پھر نئی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گئی. باقی لوگوں کی پہچان تمہیں دھیرے دھیرے ہو جائے گی، لیکن فی الحال یہ جان لو کہ حق صاحب کے ساتھ کام کرنا لوہے کے چنے چبانے جیسا ہے. انہیں ہر چیز نیٹ اینڈ کلین چاہیے ہوتی ہے. وہ گھر کے معاملات میں دخل نہیں دیتے، بہت کم بولتے ہیں، مگر اپنے بیٹے کے معاملے میں بہت پوزیسو ہیں. نئی ملازمہ کے چہرے پر الجھن اور گھبراہٹ صاف تھی. اتنے بڑے گھر کے اتنے زیادہ افراد اور ان کے پیچیدہ مزاج سمجھنا اس کے لیے فی الحال ناممکن تھا. وہ بس روبوٹ کی طرح سر ہلا رہی تھی. میں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہارا واسطہ سب سے زیادہ حق صاحب سے پڑے گا. تم ان کے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہو، اور یاد رکھنا اپنے بیٹے کے معاملے میں حق صاحب کسی کو نہیں بخشتے. شیبا کی آواز میں ایک انتباہ تھی جس نے اس نئی ملازمہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی. اور سلوہ بی بی؟ شیبا نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا. وہ حق صاحب کی وائف ہیں. ان کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا ہے، مگر اپنے بیٹے سے وہ بھی بہت پیار کرتی ہیں. انہیں اپنے بچے کے لیے قابل اعتبار اور بھروسہ مند آیا چاہیے، اسی لیے تمہیں رکھا گیا ہے. سمجھ رہی ہو نا؟ باقی سب تمہیں کامل بابا کی پرانی آیا سمجھا دے گی. میرا کام تمہیں گھر کا ماحول سمجھانا تھا. لڑکی نے ایک بار پھر خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر وہ گھبرائی ہوئی تھی اور یہ صاف دکھ رہا تھا. جانے وہ حق اور سلوا کو کیسے جھیل پاتی. گڈ، شیبا نے مختصر کہا. اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سبق دیتی، ڈائننگ ہال کی طرف سے آوازیں بلند ہوئیں اور کچن میں موجود ملازمین ایک دم چوکنے ہو گئے. شیشے کے وسیع و عریض ہال میں بائیں جانب سے نجف داخل ہوئی تو اس کے پیچھے نشاط چلی آ رہی تھی. ہمیشہ سے نک سک سی تیار نشاط کی خوشبو پورے ڈائننگ ایریا میں پھیل گئی. شیشے کی چھت سے اوپر کا آسمان صاف نظر آ رہا تھا، مگر ایک حد تک، کیونکہ اس کے اوپر وہ پل یعنی اندرونی راستہ تھا جو دونوں عمارتوں کو آپس میں جوڑتا تھا. تمہاری آج نائٹ ڈیوٹی ہے؟ نشاط نے نجف کی کمر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا. نجف نے قدم روکے بغیر ایک سر آہ بھری. وہ چلتی ہوئی اس میز تک پہنچی جو گلاس وال یعنی شیشے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جہاں سے باہر لان کا منظر صاف نظر آتا تھا. اس نے اپنا بیگ، فائل اور اسٹیتھوسکوپ میز پر رکھ دیے. تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ نجف نے پلٹ کر نشاط کو دیکھا. اس کی آواز میں بیزاری سی تھی جو اس کی زندگی کا خاصہ بن چکی تھی. میں یہ اسٹیتھوسکوپ پہن کر کسی پارٹی میں جانے سے تو رہی. اس نے فون کی اسکرین پر نظریں دوڑاتے کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. نشاط نے تیکھی اور ناگوار نظروں سے اسے دیکھا. نجف کا یہ دو ٹوک اور سرد لہجہ اکثر اسے آگ بگولا کر دیتا تھا. یوں تو وہ دونوں بہنیں تھیں، جڑواں بہنیں، مگر دونوں کی بہت کم بنتی تھی. دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف تھا. صرف مزاج ہی نہیں، وہ دونوں ظاہری شخصیت میں بھی ایک دوسرے سے مختلف تھیں. وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف دکھتی تھیں، اسی لیے کسی نے کبھی انہیں جڑواں سمجھا ہی نہیں. نجف جانتی تھی اس وقت نشاط اس سے کیوں ملنے آئی تھی. اس کے بیٹھنے پر نشاط کو بھی چند کرسیوں کے فاصلے پر بیٹھنا پڑا. وہ غور سے نجف کو دیکھ رہی تھی. وہ ایک جانب کی مانگ نکالتی تھی. اس وقت بھی اس کے بال چہرے کے ایک جانب پڑے تھے اور ایک جانب سے کان کے پیچھے تھے. اسکرین کی ہلکی نیلی روشنی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی. وہ ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے نشاط کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو. جبکہ نشاط جو اس غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں اچانک نجف کے کان میں چمکتے اس ٹاپس پر جا پڑیں. اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. پیشانی پر لکیریں ابھریں. کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، بے یقینی سے، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ نجف نے سالوں بعد وہ ٹاپس پہن لیے تھے. مگر کیوں؟ ملازمہ ایک ٹرے میں نجف کا مخصوص ہلکا پھلکا کھانا یعنی گرلڈ چکن اور ابلی ہوئی سبزیاں لے کر آئی. اس نے نہایت مہارت سے پلیٹ نجف کے سامنے رکھی اور پیچھے ہٹ گئی. نجف نے کانٹا ہاتھ میں لیا اور ایک بار پھر نشاط کے وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی.
جبکہ نشاط کو اس کے معمولی سے ایئر رنگز نے بے چین سا کر دیا تھا۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا، دماغ اور نظر ان ایئر رنگ سے ہٹانا چاہی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بے تحاشا امڑ آنے والی سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے وہ مدعے پر آئی۔ ہاں ہاں بولو۔ نجف نے انجان بنتے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سامنے بیٹھی نشاط ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ سیاہ سلک کا لباس جس کے گلے پر سنہری کام ہوا تھا، اس کے مصنوعی سنہری بال اور نفاست سے کیا گیا میک اپ اس پر جچ رہے تھے۔ وہ ہر رنگ میں خوبصورت لگتی تھی۔ تمہارے اسپتال کی انتظامیہ بہت ضدی ہے۔ وہ لڑکی صبا، وہ ایک گولڈن کیس ہے، اسے میرے شو پر آنا چاہیے، پورا ملک اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ نشاط صبح ملک کا مشہور مارننگ شو تھا جس کی میزبان نشاط تھی۔ نجف نے سبزی کا ایک ٹکڑا نہایت سکون سے چبایا، پھر نظریں اٹھائے بغیر کہا، پورا ملک اسے دیکھنا چاہتا ہے یا تمہارا شو ریٹنگ کے ریکارڈ توڑنا چاہتا ہے؟ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے نشاط۔ نشاط کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے انصاف دلانا میری ذمہ داری ہے۔ جب وہ میرے شو پر آ کر اپنی داستان سنائے گی تو مجرموں کو پھانسی ہوگی۔ انصاف عدالتیں دیتی ہیں، مارننگ شو کے اسٹوڈیوز نہیں۔ نجف نے اب کی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں اس وقت برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ وہ لڑکی ابھی ایک شدید جسمانی اور ذہنی صدمے سے گزر رہی ہے۔ اس کے لیے کیمروں کی لائٹس اور تمہارے وہ سنسنی خیز سوالات زہر قاتل ثابت ہوں گے۔ بطور اس کی ڈاکٹر میں اس کی ذہنی صحت پر سودے بازی نہیں کر سکتی۔ صرف ایک پیپر پر سائن کرنے ہیں تمہیں۔ نشاط نے آواز تھوڑی اونچی کی۔ باقی سب میں سنبھال لوں گی، اسے وی آئی پی پروٹوکول ملے گا۔ نجف نے نوالا روکا۔ اسے اس وقت پروٹوکول کی نہیں، پرائیویسی کی ضرورت ہے۔ وہ ایک انسان ہے نشاط، تمہارے شو کا کوئی پراپ نہیں، اور میرا جواب وہی ہے جو اسپتال کا تھا، نہیں۔ نجف کے انکار پر نشاط کے چہرے کا رنگ غصے سے متغیر ہونے لگا۔ اس نے میز پر جھک کر دبی دبی آواز میں کہا، شاید تم بھول رہی ہو کہ میں اس ملک کا سب سے بڑا مارننگ شو ہوسٹ کرتی ہوں۔ یہ نہ ہو تمہیں ڈیڈ کو جواب دینا مشکل ہو جائے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح باپ کی دھمکی دینا چاہی۔ نجف کے لبوں پر ایک بے جان سپاٹ سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے گلاس اٹھایا اور پانی کا ایک گھونٹ پیتے نہایت آرام سے جواب دیا، ڈیڈ کو میں خود جواب دے دوں گی، تم اپنے پروڈیوسر کو جواب دینے کی فکر کرو۔ اس بات پر نشاط تل ملا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے سینڈل کی نوک فرش پر لگی تو ایک تیز آواز پیدا ہوئی، تم بہت مغرور ہو گئی ہو نجف، تمہیں لگتا ہے یہ سفید کوٹ پہن کر تم ہٹ دھرمی کر سکتی ہو؟ وہ لڑکی میرے شو پر آئے گی، لکھ لو میری بات۔ نجف نے دوبارہ کانٹا اٹھا لیا۔ جب تک وہ میرے وارڈ میں ہے وہ کہیں نہیں جائے گی، اب تم جا سکتی ہو۔ نشاط نے اپنا ہینڈ بیگ جھٹکے سے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس ضدی طبیعت کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تم اس گھر میں سب سے کٹ کر رہتی ہو، یاد رکھنا ایک دن تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی ڈائننگ ایریا سے باہر نکل گئی۔ نجف نے اس کے آخری جملے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور باقی بچا ہوا کھانا چھوڑ کر اپنی چیزیں اٹھانا شروع کی۔ اسے اسپتال پہنچنا تھا، اسے ان لوگوں کے درمیان جانا تھا جن کے دکھ حقیقی تھے، نشاط کے مارننگ شو کے مصنوعی آنسوؤں کی طرح نہیں۔ نشاط سے اسے کسی قسم کی امید نہیں تھی۔ وہ اپنے شو کی ریٹنگ کے لیے کسی حد تک جا سکتی تھی، ایک ریپ کیس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، مگر نجف ایک سائن ہی تو کرنا تھا، اور نجف بزدار سائن کر ہی نہ دے۔ تو جناب آج کی ایپیسوڈ کو ہم یہیں روکتے ہیں، آلریڈی 2 گھنٹے کی ایپیسوڈ ہو چکی ہے، تو اب ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور یہ تھی ایپیسوڈ نور راجپوت کے نیو ناول ڈی این اے سے، اور عنکبوت کے بعد سے اس ناول کا سب کو ہی بہت انتظار تھا، مجھے بھی بہت انتظار تھا، تو فائنلی یہ ناول آ چکا ہے۔ ویٹ از اوور، اور ہم نے اسے فوراً ہی نریٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔
نور راجپوت کی طرف سے اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ایک لانگ ایپیسوڈ ہے اور اسی لیے ہم نے اسے ڈیوائڈ کیا ہے پارٹس میں تاکہ آپ بھی سنتے رہیں اور ہم بھی آسانی سے پڑھ سکیں. تو جناب اس ایپیسوڈ میں مینلی کیریکٹرز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے اور ابھی تک میں نے جہاں تک پڑھا ہے اور آپ کے سامنے میں اس پارٹ کو لے کر آئی ہوں، اس میں 2 فیملیز کا انٹروڈکشن ہے. ایک فیملی ہے بزدار فیملی اور دوسری فیملی ہے شبگیر فیملی. اور ان دونوں فیملیز کے کردار آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں. اور جناب سقرات نے تو آتے ہی اپنا امپریشن جما دیا ہے. جناب بڑی زوردار پرسنالٹی کھل کے سامنے آ رہی ہے سقرات صاحب کی. دیکھتے ہیں کہ بیک سٹوری کیا ہے سقرات کی، لیکن ابھی تو بڑا پاورفل امپیکٹ آیا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.